बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे बात बड़ी सिंपल और शॉर्ट सी करनी है और वो है हुस्न इखलाक की। देखिए, इखलाक यानी कि आपकी पर्सनालिटी, जिस तरीके से आप लोगों के साथ डील करते हैं, और हुस्न यानी कि खूबसूरती, यानी कि आपके इखलाक की खूबसूरती से ही डिफ़ाइन होता है कि आप किस तरीके से दुनिया में परसीव किए जाएंगे, देखे जाएंगे। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। हम लोग अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त जो है अपनी ज़ात में खो के, महव हो के, ऑब्सेस हो के गुजार देते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमारे बिहेवियर, हमारे एटीट्यूड और हमारे रवैयों से लोग किस लेवल पे और किस तरीके से मुतासिर होते हैं। देखिए व्यूअर्स, किसी के लिए आसानी पैदा करना दुनिया का सबसे बेहतरीन अमल है और कोशिश भी यही करनी चाहिए कि लोगों के लिए जितनी ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर सकते हैं करें। चाहे कोई इंसान पैसे के मामले में फंसा हुआ है, इमोशनली किसी मसले में फंसा हुआ है, कोई जिस्मानी तकलीफ़ में है, कोई भी प्रॉब्लम है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोगों के लिए आसानी पैदा करें। लेकिन अगर आसानी नहीं पैदा कर सकते तो लोगों के दुखों में और तकालीफ़ में इजाफ़ा नहीं करना चाहिए, या किसी के लिए तकलीफ़ या पेन का रीज़न नहीं बनना चाहिए। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे हमारा टोटल फोकस ये होता है कि बस मैं फ़ायदा उठा लूँ, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। रास्ते में कौन कुचला जाता है, कौन डैमेज होता है, किसकी ज़िंदगी इफ़ेक्ट होती है, सच्ची बात है व्यूअर्स, लोग नहीं बॉदर करते। और ये बड़ी ही एक सैड बात है। देखिए व्यूअर्स, हर इंसान अपने लेवल की कोई एक जंग लड़ रहा है। कोई इंसान, हर इंसान किसी ना किसी प्रॉब्लम, किसी ना किसी इशू में मुब्तला है। अगर कोई इंसान आपको मुस्कुराते चेहरे से मिलता है तो गारंटी तो नहीं है कि उस मुस्कुराते चेहरे के पीछे भी खुशियाँ ही हों। हो सकता है कि वो अपना कोई दुख या तकलीफ़ छुपा रहा है। किसी के घर में कोई बीमारी का आलम चल रहा है, किसी फैमिली मेम्बर का, तो कोई इंसान ख़ुद बीमार है। किसी के पास पैसे नहीं हैं तो किसी के सर पे अपनी छत नहीं है। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है। हम हमेशा अपने से ऊपर देखते हैं, उसको देखो, उसके पास गाड़ी, उसके पास बंगला, उसके पास ये, उसके पास वो। ये नहीं देखते कि किसके पास नहीं है। कुछ दिन पहले ही मैं कुछ पैसों के मामलात में, सच्ची बात है, बहुत परेशान थी, घबराई हुई थी, अपसेट थी। फ़ोन पे बात कर रही थी अपने हस्बैंड से और सीधी बात है, आंखों में आंसू भी थे, रो रही थी। और मैंने कहा, फैसल, मुझे समझ नहीं आती कब ये मसले और ये मसाइल ख़त्म होंगे। हर वक्त ऐसे लगता है कि जैसे एक जंग लड़ रहे हैं और समझ नहीं आती, सुकून क्यों नहीं मिलता। ये वो बोली जा रही हूँ। अच्छा, बातें करते करते ना मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि कुछ लोग बाहर लंगर लेने के लिए घर के बाहर खड़े हुए हैं और खाना वाना दे रहे हैं, जिसमें एक बच्चा था जिसने शलवार कमीज़, मतलब कमीज़ पहनी हुई थी, शलवार तक नहीं थी और जूते भी नहीं उसने पहने हुए थे। छोटा सा बच्चा था, मेरे ख्याल से कोई 6-7 साल का, और वो थैला लेके खड़ा हुआ था। मेरा रोना एक सेकंड में व्यूअर्स रुक गया और एकदम से, जैसे अल्लाह में आपको एहसास नहीं दिलाते, मुझे एकदम से हिट हुआ कि यार मैं क्या कर रही हूँ। मैं रो रही हूँ और पिट रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस घर के दरवाजे पे, दहलीज पे खड़ी होकर मैं उस बच्चे को देख रही हूँ, वो घर अपना है। दो क्या, अल्हम्दुलिल्लाह 3 वक्त की रोटी सुकून से नसीब हो जाती है, बिल्स वगैरह पे हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी थोड़ी दिक्कत होती है, ऊंच नीच होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कितना शुक्र है। तो व्यूअर्स, ये वो रियलिटी चेक्स होते हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में मिल रहे होते हैं, लेकिन हम रो रहे होते हैं कि मेरे साथ कितनी ज़्यादती हो गई, मेरी ज़ात कितनी तकलीफ़ में है। जब हम ये कबूल कर लेंगे कि अल्लाह का हमारे ऊपर बहुत करम है और हमें रब का शुक्र अदा करना चाहिए, तो हमारी पर्सनैलिटी में भी बड़े अच्छे चेंजेस आएंगे। आपका इखलाक अच्छा हो जाएगा, आपका रवैया लोगों की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। और व्यूअर्स, सच्ची बात है, जो इंसान लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है, लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आता है, मोहब्बत से पेश आता है, मुस्कुराहट तक को सदक़े का लेवल दिया गया है। किसी से कोई प्यार की बात कर ले, किसी के घर में रोटी नहीं बनी हुई तो अपने घर में थोड़ी एक्स्ट्रा बना के उनके घर भेज दे, इस बहाने से कि भाई घर में ज़्यादा बन गया था तो मैंने सोचा कुछ तुम्हारी तरफ भी भेज दूँ। हम सबको पता है हमारे हमसायों में कौन प्रॉब्लम में होता है, और अगर नहीं पता तो ये बहुत एक सैड बात है। ये भी हमारे अखलाक के ऊपर एक बड़ा सवाल उठता है कि हमें क्यों नहीं पता कि हमारे हमसाए किस कंडीशन में रह रहे हैं, वो किन हालात में। बहुत से वाइट कॉलर लोग होते हैं जो मुँह से नहीं कह पाते कि मुझे ज़रूरत है, या मुझे बच्चों को स्कूल से निकालना पड़ा है क्योंकि मैं उनकी फ़ीस नहीं दे पाया। तो ऐसे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना। और व्यूअर, सीधी बात है, कोई डायरेक्ट आके आपसे मांगे मदद, तो अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर उनकी मदद करें। इखलाक को अच्छा करना, एक अच्छे पॉजिटिव इंसान बनना, ये हम सब का फ़र्ज़ है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे शेफ़ अनम शेख हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। हम बात कर रहे हैं हुस्न इखलाक की। जी।
کہ اپنی پرسنالٹی کو پازیٹیو بنانا چاہیے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھے انداز میں لوگوں کے ساتھ پیش آئیں. ہمارے ویورز کتنے ایشوز سے گزر رہے ہیں, بالکل ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں, ہمارے پاس ایک موقع ہے, ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم پازیٹیو باتیں بھی کر سکتے ہیں, نیگیٹو بھی کر سکتے ہیں. ہم یہاں پہ یہ بھی بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں, چیزیں بڑی بری ہیں, زندگی جینے کو جی نہیں چاہتا. جو بندہ آلریڈی ڈپریشن میں ہے یا کسی پرابلم سے گزر رہا ہے وہ اور ڈپریشن میں چلا جائے. بالکل ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی باتیں کریں. جو جس انسان کو پلیٹ فارم ملا ہوا ہے, جو اپرچونٹی ملی ہے, اس میں اچھی باتیں کریں. بالکل. اور ابھی آپ نے ایک بات جب کی تو میں اس سے ایک بات بڑی اچھی سی ریلیٹ کر رہی تھی, اور وہ یہ بات تھی کہ ایک دن میں نماز پڑھ رہی تھی, اور نماز پڑھ کے جب میں اٹھی پریشان تھی, انسان میں دل میں کافی باتیں آ جاتی ہیں. اور جب دعا کا ٹائم آتا ہے تو انسان کے اندر جو ڈھکی چھپی چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ ابل کے باہر نکل آتی ہیں. جائے نماز کا کچھ ایسا کمال ہے کہ جب آپ اس پہ ہوتے ہو تو آپ اللہ میاں سے سب اپنی باتیں کہہ. بے شک ایسا. اچھا میں نے نماز پڑھ لی, بڑا دل برداشتہ تھی, اور جان نماز تسبیح کی, جان نماز اٹھائی, اور نماز میں دعا مانگے بغیر اٹھ کے آ گئی کہ بس اللہ تعالیٰ آپ تو میری سن نہیں رہے. ایسے مطلب ہو جاتا ہے نا سم ٹائم, کبھی کبھی بندہ. تو میں اس طرح کر کے نا, آپ یقین مانیں گے, میں اپنے کمرے سے صرف کوریڈور تک آئی ہوں, اور نا مجھے موبائل پہ ایک واٹس ایپ میسج آتا ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے, میں اس کو کوریڈور میں پڑھتی ہوئی آ رہی ہوں, کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام میں نہ نہیں ہوتی, یا تو وہ رائٹ اوے ہو جاتا ہے, یا وہ کچھ دیر بعد ہوتا ہے, یا اس سے بہتر مل جاتا ہے. بالکل. تو میں اسی پہروں واپس گئی, جان نماز دوبارہ بچھائی, اور اللہ کے آگے معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, اور دعا مانگی. سیم تھنگ ہیپن ٹو می. میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی ویورز, تو میں اس وقت پاکستان سے باہر تھی, تو مجھے جب خبر ملی مجھے نا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی, تو میں اس وقت باہر نکلی, جہاں اپنے گھر میں رہتی تھی وہاں سے باہر نکلی, اور نا بس چلنا شروع ہو گئی. باہر برف پڑی ہوئی تھی بہت کچھ, مطلب اکتوبر تھا, اکتوبر 12th. اینڈ آئی ریممبر باہر نکلی, اینڈ آئی واز ویری ینگ, آئی واز اونلی 21. نہ مجھے سمجھ آئے, اور غصہ بھی چڑھے کہ یہ کیا ہو گیا. میں تو یہاں پہ تھی, اینڈ ڈیڈا کی تو کوئی ایج بھی نہیں ہے, 21 ایئر اولڈ بچے کے باپ کی کیا عمر ہوگی, 40s میں, لیٹ 40s میں تھے. اچھا یہ ہو گیا. اچھا میں ہکا بکا پریشان گھبرائی ہوئی, ایک دم سے ایک بندہ آیا, اس کے ہاتھ میں نا بہت سی پرچیاں تھیں ایک ہی کلر کی, اس نے فولڈ ہوئی بھی ایک مجھے پرچی پکڑائی, مسکرایا اور چلا گیا. اس پہ کیا لکھا ہوا تھا, if God brings you to it, he'll get you through it. صرف اس پہ ایک, اس کے اوپر وہ گول سا ایک چاند ٹائپ بنا ہوا تھا, اور اس پہ اور وہ گرین رنگ کا پیپر تھا, اور بلیک میں اس میں لکھا ہوا تھا. مجھے یاد ہے کہ وہ اس طرح کر کے چاند ٹائپ چیز, اور نیچے لکھا تھا if God brings you to it, he'll get you through it, کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک جگہ پہ لے کے آئے ہیں تو اس جگہ سے آپ کو نکال بھی دیں گے. بے شک. تو یہ دیکھیں رب ہمیں انڈیکیشن سے دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب یہ آپ کو بھی انڈیکیشن ملی, مجھے بھی انڈیکیشن, تو اس لیے اپنے رب کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے, پازیٹیولی چلنا ہے, اور سب سے بڑی بات اس کے بندوں کو تکلیف نہیں دینی, اس کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرنی. بے شک. اچھا کچن میں کیا بن رہا ہے, آپ ادھر آ جائیں, میں ادھر آ جاتی ہوں. کچن میں آپ کیا بنا رہے ہیں؟ کچن میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں چنا, دیگی چنا پلاؤ بن رہا ہے. اور دیگی چنا پلاؤ کے لیے جو ہے میں آپ کو سب سے پہلے انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں. اس طرف جو ہے پیاز ہم فرائی کر لیں گے, ہاف اس میں رہنے دیں گے, اور ہاف ہم نکال لیں گے, جو لاسٹلی ہم اس کو جب گارنش کرنے لگیں گے اس وقت جو ہے ہم اس کو دم کے ٹائم پہ ڈال دیں گے. اچھا جی, سب سے پہلے کوئی ادرک لہسن کوئی, بس یہ تھوڑا سا پہلے براؤن ہو جائے نا, گولڈن براؤن ہو جائے, ساتھ ہی پھر آپ نے اس کے اندر جو ہے یہ جنجر گارلک پیسٹ ڈال دینی, جس کے اندر ہم نے 2 سے 3 ہری مرچیں بھی ایڈ کی ہوئے ہیں اکٹھے, آپ نے اس کو بلینڈ کر لیا. اچھا لہسن کی جو کوانٹٹی ہے وہ آپ نے بہت ہی مناسب رکھنی, کیونکہ جو چاول ہوتے ہیں اس میں زیادہ آپ لہسن اگر ڈال دو تو اس کا بہت زیادہ جو ہے اوور پاور کرتا ہے, اس کا فلیور بہت زیادہ رائس پہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں پہلے آپ کو ریسیپی بتا دیتی ہوں. اس کے لیے دیگی چنا پلاؤ کے لیے آپ کو زیرہ چاہیے 1 کھانے کا چمچ, ثابت دھنیا 1 کھانے کا چمچ, سونف آدھا کھانے کا چمچ, ثابت سرخ مرچ 7 سے 8 عدد, جائفل اس میں تقریباً 1 سے 2 بلیڈز جائیں گے, ساتھ میں اس کے اندر جلوتری جو ہے وہ 3 عدد جائے گی, گھی اس میں 1 کپ جائے گا, پیاز 2 عدد جائے گا, بڑی الائچی 2 عدد, کالی مرچیں ثابت آدھا چائے کا چمچ, تیز پتہ 1 عدد, داڑھی چینی 2 عدد, لونگ 6 سے 7 عدد, بادیان کے پھول 1 عدد, ہری مرچوں کی پیسٹ ہے تقریباً 1.5 کھانے کا چمچ, ادرک لہسن کی پیسٹ 1.5 کھانے کا چمچ, ٹماٹر 1 عدد, دہی 1 کپ, دڑا مرچ 1 چائے کا چمچ, نمک حسب ذائقہ, چکن پاؤڈر یا چکن کیوب میں آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں 1 کھانے کا چمچ, پانی اس کے اندر آدھا کپ کے قریب جائے گا, چنے 300 گرام, آلو بخارا 7 سے 8 عدد, ہری مرچیں 3 سے 4 عدد, چاول اس میں 750 گرام کے قریب ہم یوز کریں گے, یا 1 kg بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, اور اچار لاسٹلی اس کے اندر تقریباً 2 سے 3 کھانے کے چمچ جائے گا. بہت ہی آسان اور کوئک بننے والی ریسیپی. اور بات یہ ہے کہ ایک بہترین نیاز ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ یار افورڈ کرنا مشکل ہے,
ہم لوگوں نے ابھی سوشل میڈیا کے لیے بھی ایک ویڈیو بنائی, اس میں بھی ہم نے یہی بات کی کہ دیکھیں نیاز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت مہنگی چیز, جتنی آپ کی استطاعت ہے, جتنے صاحب آپ حیثیت ہے اتنا آپ کریں. کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے ڈیلی مٹن دینا ہے, ڈیلی آپ نے چکن دینا ہے, ڈیلی آپ نے بیف دینا ہے. آپ وہ چیزیں بھی دے سکتے ہیں جو افورڈیبل ہیں, جیسے چنے کا پلاؤ آپ بنا دیں, چنے کا پلاؤ ہو گیا, آلو والی تہری ہو گئی, وہ چیزیں جو آپ کے گھر میں اویلیبل ہیں وہ ایزیلی آپ بنا سکتے ہیں, وہ بھی آپ نیاز میں کر سکتے ہیں. دینے کو حیثیت میں پھر آپ اپنے حساب سے جو مرضی دیتے. اچھا جی, چنوں کو ہم نے تقریباً 80% جو ہے وہ بوائل کر لیا ہوا ہے. پلیز پریشر کوکر کا نہ استعمال کیجیے گا کیونکہ اس میں جو ہے چنے زیادہ گل جاتے ہیں, اور اس میں ہم جو ہے کابلی چنے جو ہے جو بالکل چھوٹے چنے ہوتے ہیں وہ ہم اس کے اندر یوز کریں گے. اس میں بڑے چنے بالکل بھی نہیں جائیں گے. 80% آپ نے اس کو نمک ڈال کر بوائل کر لینا ہے. اس کے بعد 1 کلو چاولوں کی میں آپ کو ریسیپی بتانے لگی ہوں. تقریباً 4 سے 5 عدد پیاز ہیں نارمل سائز کے, فائنلی ہم اس کو سلائس کر لیں گے. ہاف ابھی اس میں بڑے رہیں گے, ہاف جو ہے ہم نکال لیں گے جو دم کے ٹائم پہ ہم ایڈ کریں گے. اس کے بعد اس میں جائے گی جنجر گارلک پیسٹ, ساتھ میں 1-2 ہری مرچیں بھی ایڈ کر دیں گے. اس کی پیسٹ ڈال کے اچھی طریقے سے اس کی بھنائی کریں گے, کیونکہ پاکستانی کھانوں کے اندر بھنائی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ کی کھانے کی بھنائی اچھی نہیں ہوئی ہوگی تو آپ کے چاول جو ہے وہ بالکل بھی اچھے نہیں پلیز فرائیڈ پری فرائیڈ پیاز لینا چھوڑ دیں, بد ذائقہ ہوتے ہیں, اس میں میدا لگا ہوا ہوتا ہے, اور جب آپ اس کو فرائی کرتے ہیں تو وہ پوری کی پوری آپ کی ڈش خراب ہو جاتی ہے. مجھے پتا ہے کہ اس پوری پروسیس میں سب سے لمبا کام ہے پیاز کو براؤن کرنا. بالکل اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہے, کوئی اور کام کر لیں. جتنی دیر آپ پیاز براؤن کر رہے ہیں اتنی دیر میں آپ نے پانی دھو کے سوک کر لیے. آپ نے اپنی باقی جو جیسے میزن پلیس جو آپ تیار کرتی ہے وہ بندہ تیار کر لے, تو اٹس اے ویری ایزی تھنگ ٹو ڈو. صرف جو یہ چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں نا یہ خود کر لیا کریں. جیسے مسالہ جات کا بھی ہم کہتے ہیں کہ مسالے فریش یوز کریں, بالکل وہ والے نہ یوز کریں جو ڈبوں والے ہوتے ہیں. فریش ہلدی, فریش مرچ وغیرہ, اس کا فلیور ہی کچھ اور ہوتا ہے. اچھا یہاں پہ مجھے ایک ضروری کام کرنا ہے, اس کے بعد پھر باقی کی چیز ہم بتا دیں گے. ویورز آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا ہمیشہ ایفرٹ ہوتا ہے کہ ٹریبیوٹ پیش کریں اپنی گریٹ پرسنالٹیز کو. تو آج انور اقبال بلوچ صاحب کی ڈیتھ اینیورسری ہے. آپ پاکستان ٹیلی ویژن بلکہ پاکستان کے ایک بہترین ایکٹر, ڈائریکٹر اینڈ پروڈیوسر تھے. 25 دسمبر 1949 میں آپ پیدا ہوئے. آپ نے پروڈکشن سے اپنے کریئر کا آغاز کیا. اردو اور سندھی ڈراموں میں آپ نے ایکٹنگ بھی کی. اگر بات کریں ڈراموں کی تو ڈرامہ شمع سے آپ نے بہت زیادہ پاپولیرٹی حاصل کی. فیمس ڈراموں میں شمع, آخری چٹان, جھوٹ, تھوڑا سا آسمان اور بے شمار ایسے پروجیکٹ شامل ہیں. آج 1 جولائی ہے اور آج آپ کی ڈیتھ اینیورسری ہے, تو ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں اور آپ کو ٹریبیوٹ بھی پیش کریں. یہ ہمارے انینس نکال دوں اب؟ جی بالکل. اب یہ کچھ پیاز ہم اس میں سے نکال کے یہاں پہ ڈال دیں گے اور ادرک لہسن کی پیسٹ ڈالیں گے. جی ادرک لہسن کی پیسٹ ڈال کے آپ نے اس کو 3 سے 4 منٹ جو ہے وہ فرائی کر لینا ہے, تاکہ جو ہے کچا پن جو ہے وہ بالکل اس کے اندر سے ختم ہو جائے. بس بہت ہے, کچا پن اس کے اندر سے ختم ہو جائے. اور ختم ہونے کے بعد پھر ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے جو ٹماٹر اور ادرک ہم نے بالکل فائنلی جولین کٹ کیا ہوا ہے وہ اس میں ڈال کر, اور ساتھ میں مسالہ جات اس میں سارے چلے جائیں گے, جس میں نمک جائے گا, تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچیں جائیں گی, کالی مرچیں آپشنل ہے, بڑا اچھا سا فلیور آتا ہے لیکن آپ نے بہت تھوڑی مقدار میں ڈالنی, کیونکہ اگر آپ کالی مرچیں زیادہ ڈالیں گے تو آپ کے پلاؤ کی رنگت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. ڈال کر آپ نے اس کو 1 سے 2 منٹ جو ہے وہ کوک کرنا ہے. کوک کرنے کے بعد چنے ڈال کر آپ نے, جب آپ کا مسالہ بالکل بھون جائے, ٹماٹر بالکل گل جائیں, پھر آپ نے اس کے اندر جو ہے چنے ڈالنے ہیں. چنے ڈال کے آپ نے اس کو 2 سے 3 منٹ کوک کرنا ہے. ساتھ ہی آپ چکن کیوب یا چکن پاؤڈر آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. چکن کیوب ڈال دے تو بڑا اچھا ذائقہ ہو جائے. جی تو یہ آپ کے پاس آپشنل ہے, اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں, اسکپ کرنا چاہیں تو اسکپ کر دیں. لیکن بہت اچھا سا جو پروفیشنلی دیگی اسٹائل کا جو پلاؤ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ کمپلسری ڈالتے ہیں. پہلے جگن آپ ہی ڈلتا ہوتا تھا اس کے اندر جینو موٹو, تو اب جو ہے بیسکلی جینو موٹو کبھی بھی نہیں ڈالنا, نہیں ڈالنا آپ نے, تو اس کی آلٹرنیٹیو آپ کے پاس چکن پاؤڈر کا آپشن ہے. اچھا اب اس میں کیا اب آپ اس کے اندر جو ہے مسالے ڈالنے, پہلے مسالہ جات ڈال دیتے ہیں ہم سارے, اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ادرک اور ٹماٹر جو ہے 2 سے 3 چھوٹے سائز کے ٹماٹر تھے. اگر آپ کے پاس بڑے ٹماٹر ہیں تو 1 بہت ہے, کیونکہ اس کے اندر زیادہ کوانٹٹی کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوں گے. یہ بھی ڈال دیں ساتھ میں ثابت گرم مسالے, ثابت گرم مسالے بھی تھوڑے, تاکہ ہم ان کو تھوڑا سا کر. اچھا ثابت گرم مسالوں کے ساتھ ایک چیز جو کہ یہاں پہ ہم نے پاؤڈر بنا کے رکھا ہے, یہ بھی ابھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تھوڑا سا, اور باقی ہم دم کے ٹائم میں ڈالیں گے. اس کے اندر جائفل ہے. کتنا ڈالوں؟ بالکل تھوڑا سا, باقی تھوڑا اور ڈال لیں بس. باقی ہم اس کے اندر
दम के वक्त डालेंगे। इसमें जायफल है, सौंफ है और जलवतरी है और बादियान के फूल हैं और साबुत गोल मिर्चें हैं। आपने उनको ड्राई रोस्ट कर लेना और उसके बाद आपने इसको जो है चॉपर में चॉप कर लें, फाइनली पाउडर बना लें आप उसका, और उसके बाद आपने जब थोड़ा सा भी डाल देंगे, थोड़ा सा हम एंड पे डालेंगे। और ये देखें कि ये हमारा मसाला भी अब इसके अंदर थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, ताकि वो जो कहते हैं ना कि थोड़ा सा मसाले का भी कच्चापन निकल जाए। हाँ जी। अब आपने ये डालना है एंड यू बेसिकली डन। बिल्कुल। और उसके बाद जैसे आपके टमाटर फाइनली इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, एक मसाले की फॉर्म में, ग्रेवी की फॉर्म में आ जाएगा, चने डालेंगे, थोड़ी देर कुक करेंगे मसाले के अंदर हार्डली 4 से 5 मिनट, और उसके बाद पानी डालकर चावल डाल देंगे। जब चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो हम उसके अंदर आलू बुखारा और साथ में अचार डालेंगे। अचार पहले आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, उसका जो है फ्लेवर बिल्कुल चावलों में ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसको दम लगाने के वक्त इसके अंदर पुदीना डालना है और हरी मिर्चें डालनी है, तो आपके देगी पुलाव जो है रेडी हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज हमने एक ऐसे डॉक्टर को बुलाया है जो हमें गाइड करेंगे कि बच्चों में इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई शरह क्यों है, शुगर यानी कि डायबिटीज़ या ज़ियाबतीज़ की। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हम बड़े ही खुशकिस्मत हैं। देखिए, जिस तरह मीडिया में, सिंगिंग की दुनिया में सेलिब्रिटीज़ होते हैं, होस्टिंग की दुनिया के कुछ स्टार्स होते हैं, तो आज हमारे पास डॉक्टर्स की दुनिया के एक बहुत बड़े स्टार हैं। माशाल्लाह, आप इनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे तो व्यूअर्स देखते ही हैं, लेकिन आज हम अपने आप को बड़ा लकी कंसिडर किया कि ही वॉज इन टाउन, तो हमने कहा जल्दी से डॉक्टर साहब को बुला लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहिद नदीम, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? ठीक। डॉक्टर साहब, आपको वैसे काबू करना बड़ा मुश्किल काम है, और आपसे बात भी मैंने बड़ी ज़रूरी करनी थी जी जी, और बड़ी देर से। और डॉक्टर साहब के साथ व्यूअर्स, मैंने कुछ अपनी दुखती रग भी शेयर की। आप लोग तो फैमिली, आपसे हर रोज़ बात होती है व्यूअर्स, लेकिन डॉक्टर साहब से भी मैंने बात शेयर की, कुछ अपनी भी फैमिली से रिलेटेड। डॉक्टर साहब एक्चुअली डायबिटोलॉजिस्ट हैं, और जिन लोगों को डायबिटीज़ या शुगर होती है, वैसे तो डॉक्टर साहब की और भी एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं, बट आज स्पेसिफिकली हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पर बात करने से पहले ज़रा मुझे बताएं कि आपका क्यों इस तरफ रुझान हुआ? आप किसी भी चीज़ में जा सकते थे। जी हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं जहाँ पे मैं जाता हूँ, जो मेरे दोस्त मतलब ज़्यादा पैसे कमाने वाले भी हैं डॉक्टरी के अंदर एवेन्यूज़, आपने वो वाला चूज़ किया जो बेसिकली लोगों के काम आने वाला है। जी जी, क्योंकि पैसे तो सर्जरियों से बनते हैं। जी जी जी, देखिए, डायबिटीज़ जब स्पेशलाइजेशन मेडिसिन में हुई, तो उसके बाद जब डायबिटीज़ में मेरा इंटरेस्ट पहले से बहुत ज़्यादा था। जब हम लोग अंडर ग्रेजुएशन, जब मेरा MBBS चल रहा था, तो उस वक्त जब ज़ाहिर है हमें ट्रेनिंग के दौरान जो है वो मुख्तलिफ स्पेशलिटी में राउंड्स करवाए जाते हैं वार्ड्स में, तो शुरू से ही मेरा जो इंटरेस्ट था वो डायबिटीज़ में था। प्लस फिर क्या घर में कोई ऐसे मामला थे या कुछ? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अपने कोई इर्द गिर्द के बंदे को तकलीफ में देख के हमारे दिल की आवाज़। हाँ जी, नहीं, पेरेंट्स में तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई डायबिटीज़ नहीं है, और बहन भाइयों में भी। जब बेटा ऐसा हो तो फिर कैसे हो सकती है डायबिटीज़? हाँ, बहन भाइयों में भी नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे कुछ रिश्तेदार, ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से जो है डायबिटीज़ थी। और जब मैं डॉक्टर शुरू में बना, तो ज़ाहिर है आपको पता है ख़ानदान वालों को बड़ा होता है कि आप बेटा नया डॉक्टर बना है, तो ज़रा थोड़ा सा तो वो चीज़ है। वो मैंने देखे पेशेंट जो फैमिली में थे हमारे डायबिटीज़, तो इंटरेस्ट मेरा शुरू से ही डेवलप होता गया। अवॉइडेबल बीमारी, जी जी, ये तो एक बड़े अरसे तक लोग सोचते रहे ना कि टाइप 1 टाइप 2 ये तो मोरूसी हैं, जबकि टाइप 1 मोरूसी है। मतलब टाइप 1 जो है वो बच्चों को और यंग एज पे हो सकती है, लेकिन टाइप 2 तो अब तो आप जैसे लोग ही प्लेटफॉर्म से बैठ के कहते हैं कि 100% कंट्रोलेबल है। एग्जैक्टली कंट्रोलेबल है, और रिवर्सिबल भी है अगर राइट स्टेज पे पकड़ें। लेकिन ये पिछले 2 से 3 सालों में जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर मैं शेयर करना चाहूँ, देखिए टाइप 1 डायबिटीज़ तो बच्चों में होती है, यंग लोगों में होती है, वो चल रही होती है। जल्दी से डॉक्टर साहब उसको टच करके बता दें कि वो क्या चीज़ है, क्योंकि बात हमने टाइप 2 पे करनी है। टाइप 1 ये होती है कि ऑटोइम्यून प्रोसेस होता है बच्चों में, जो है ना, किसी भी वजह से जो है एग्जैक्ट उसमें कोई जीन्स या फैमिली हिस्ट्री का उसमें कोई कुछ ज़्यादा उसमें ज़रूरी नहीं है, उसमें ज़्यादा रोल नहीं है। हम छोटे होते थे तो कहते थे कि किसी में ज़रूर खानदान में था इसलिए इस बच्चे को हुआ है, जबकि पूरे खानदान में कोई नहीं होता था डायबिटीज वाला। टाइप 1 में भी यही होता है कि टाइप 1 में जो है फैमिली हिस्ट्री नहीं होती, पेरेंट्स को बिल्कुल डायबिटीज़ नहीं होती। क्या डॉक्टर साहब कोई माँ के पेट में ऐसा मामला होता है, या कोई खुराक का इशू होता है, या कोई बीमारी ऐसी होती है तो फिर बच्चे को? कुछ अर्से पहले एक रिसर्च हुई थी, मैं उसका हवाला देना चाहूँगा। उस रिसर्च में जो है ना, जब जो
جو کنکلوژن آیا ریسرچ کا جو ہمارے پاس، تو وہ یہ ہوا کہ جو مائیں بہت جلدی جو بریسٹ فیڈنگ ہے یا مائیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، وہ جب بریسٹ فیڈنگ نہیں کرتی اور جلدی سے کاؤ ملک پہ یا بھینس کے دودھ پہ لے آتی ہیں بچوں کو، اور فارمولا ملک پہ لے آتی ہیں اور بریسٹ فیڈنگ نہیں کرتی، ان میں جو ہے ایک خاص قسم کا جو ٹاکسن ہوتا ہے جو بھینس کے دودھ میں ہوتا ہے، وہ بچے کو دودھ کے ساتھ جاتا ہے، جس میں وہ جو یہ آٹو امیون پروسیس جو ہے وہ پرووک کرتا ہے، اسٹیمولیٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے بیٹا سیل فنکشن جو ہے ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز۔ اب ڈاکٹر صاحب جب سے میں کام کر رہی ہوں اس پروگرام پہ، ڈے 1 سے ایک بات کہہ رہے ہیں ہم کہ جب ہم نیچر کے خلاف جائیں گے تو نیچر چیخ مارے گا، اور وہی والی بات ہے جب ہم نیچر کے خلاف جاتے ہیں۔ دیکھیں ماں، اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ اگر عورت 20 سال تک بھی بچے کو فیڈ، جو آپ نے نہیں کرانا اوبویسلی وہ اناپروپریٹ بات ہے، بٹ 20 سال بھی کرا سکتی ہے، ہماری باڈی کا میکنزم ایسا ہے۔ تو بچہ 2 سال تک تو آرام سے ماں کا دودھ پی سکتا ہے باہر کے ممالک میں، بلکہ ان چیزوں کے اوپر کیسز بھی لوگوں پہ ہوئے کہ ماں 7 سال تک بچے کو فیڈ کرا رہی ہے، 5 سال تک، 2 سال تک تو آپ کو حکم بھی دیا گیا ہے، گیپ بھی آ جاتا ہے بچوں کے بیچ میں، 100 اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ سو بیسکلی نیچر کے خلاف نہیں جانا، نیچر کے خلاف، یہ تو ٹائپ 1 ہو گیا، بٹ ایشو ہے ٹائپ 2 کا، اور بچوں میں کیوں ڈاکٹر صاحب؟ بچوں میں تو سنا ہی نہیں تھا ہم نے۔ پچھلے کچھ سالوں میں میری پریکٹس میں اور تقریباً ہر ڈاکٹر کی پریکٹس میں جو کیسز آ رہے ہیں، اس میں جو بچوں میں جو سب سے زیادہ چیز کامنلی دیکھی جا رہی ہے وہ ٹائپ 1 نہیں دیکھی جا رہی، ٹائپ 2 ڈائبٹیز دیکھی جا رہی ہے۔ اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز اور اس کی وجہ جو ہے نا ویٹ ہے، سب سے جو بڑی وجہ ہے جو بچوں میں جو ڈائبٹیز ہو رہی ہے، خاص طور پہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی بات کروں، اور میرے ایکسپیرینس میں یہ بات ہے یہ کہ جو بچے اوور ویٹ ہوتے ہیں وہ پہلے پری ڈائبیٹک ہوتے ہیں، اور جب ٹائملی ڈائگنوسز نہ ہو تو پھر وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جاتی ہے ان کی۔ کیونکہ بچے جب اوور ویٹ ہوتے ہیں نا ویورز، میں نے خود ہی ایکسپیرینس کیا، حمزہ چھوٹا ہوتا تھا اس کو سارے گھر والے کھلاتے رہتے تھے، میں خود بھی ینگ تھی، دیکھیں میری بھی اس پہ فالٹ ہے، چاہے بندہ 18 سال کی عمر پہ بچہ پیدا کرے، اتنا تو دماغ کو استعمال کرنا چاہیے نا کہ کیا میری اپنی فالٹ ہے، اور میں سب سے پہلے یہ ایکنالج کرتی ہوں کہ اٹ از مائی فالٹ، مجھے ایز اے مدر بولنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ پہلا گرینڈ سن تھا، صرف گرینڈ ایک ہی چائلڈ تھا، تو ہر طرف سے وہ سپوائل ہو رہا تھا، ہر بندہ اسے لاڈ میں کوئی چاکلیٹ کھلا رہا ہے، کوئی کچھ کرا رہا ہے، بچہ اگر آپ میرا دیکھیں 2 سال کی عمر تک تو سیٹ تھا، اس کے بعد گپلو ہونا شروع ہوا، کھاتا گیا۔ اچھا میں ڈانٹوں تو مجھے ڈانٹ پٹے کہ تم کیوں بچے کو روک رہی ہو، تو ہوا یہ کہ ایونچولی اس کا اتنا ویٹ ہو گیا کہ کچھ 2 سال پہلے جب اس کو لے کے گئی میں چیک اپس کے لیے، تو ویور سے بھی میں نے شیئر کیا تھا کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ اب وہ سیویئرلی پری ڈائبیٹک ہے، بالکل ڈائبیٹک، وہ 6.1 یا 6.0 والا کہ بالکل ہی 6.3 پہ آئی تھنک آپ ڈائبیٹک ہو جاتے ہیں، طرح نکل گیا۔ بٹ وہی والی بات ہے، اس سٹیج پہ 17-18 سال کی عمر پہ بچے کہاں قابو میں آتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تو یہ ایکچولی جیسے ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ جوگن آپ کو یہ کنٹرول کرنا چاہیے تھا جب یہ 6-7 سال کا۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ آپ بچے کے جو ٹیسٹ برڈز ہیں اس کو جس طرح آپ ٹرین کریں گے، بچوں کو جس طرح ٹرین کریں گے بچے اسی طرف جائیں گے، آپ کھانا اگر ان کو ہیلدی دیں گے اسی طرف جائیں گے، لیکن ایک خاص حد ہوتی ہے ایج کی، 15, 16 اور 17 کے بعد جو ہے نا پھر بچوں کو سمجھانا، اور ان کے جو ٹیسٹ برڈ جو جن کا ذائقہ پکا ہو جاتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں اس پہ آتے نا، اس سے پہلے جو آج کل کے بچوں کو اب آپ دیکھیں، چلے میرے ٹائم پہ تو کوئی دقت بچہ ہوتا تھا، جیسے میرا گپلو تھا، 2-4 اور گپلو تھے اپنے جاننے والوں میں، اب تو بچے اگر اوور ویٹ نہیں بھی ہیں تو ان کی 3 وقت کی اگر خوراک کی بات کریں، صبح کے وقت جو ہے کسی فاسٹ فوڈ چین سے بریکفاسٹ منگا لیا، دوپہر کو اسکول سے واپس لاتے ہوئے زنگر لے دیا، رات کو جو ہے باہر سے پیزے منگا دیے، جو صاحب حیثیت ہیں، جو نہیں بھی افورڈ کرتے وہ جو فروزن نگٹ ہوتے ہیں اور فروزن چپس ہوتے ہیں وہی فرائی کر کے بچوں کو کھلاتے رہتے ہیں، اور بچوں کی خوراک ٹوٹل ہی ہے۔ جی اور یہی وجہ ہے، نرے سفید چاول، صرف ایک بچہ 3 سال کا بیٹھا ہوا اس کو سفید چاول ڈال کے دیا، اس میں کچھ نہیں ہے، دہی بھی نہیں ہے، سالن بھی، بچہ سفید چاول کھا رہا ہے صرف۔ اور یہ جو لائف کا یہ پیٹرن جو ہے نا، ان ہیلدی جو لائف سٹائل ہے، جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں، بیسیکلی یہی وجہ ہے بچوں میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے کی۔ پلس ایک اور چیز، ایک بہت بڑا فیکٹر اور ہے جس کو میں ابھی آپ کے چینل کے حوالے سے بتانا چاہوں گا، وہ ہے فزیکلی ایکٹیویٹی کا نہ ہونا۔ پہلے آپ جب ہمارا زمانہ ہوتا تھا یا ہمارے ابا و اجداد تو ہم لوگ شام کو جیسے ہی عصر کی نماز کے بعد جو ہم لوگ پلے گراؤنڈز میں جاتے تھے بچے،
آپ کو یاد ہے ہم لوگ کھیل رہے ہوتے تھے کرکٹ جنگل جم یہ وہ اس پہ چڑھے ہوتے تھے اور ماں باپ واک کر رہے ہوتے تھے. ایگزیکٹلی سارے گھر ہیلدی ہوتا تھا بھیا. گرینڈ مدر گرینڈ فادر خدا نہ خواستہ کوئی ویل چیئر میں, تو ویل چیئر میں ان کو بھی لے کے جاتے تھے کہ سب باہر نکلیں. جی اب تو مچھر ہیں, گرمی ہے, وہ کیا ہے آج کل یہ کہانی چل رہی ہے نا کہ لاہور میں آج کل بڑی ہیومیڈیٹی ہے, تو کس طرح باہر جائیں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں دیکھیں, ہیومیڈیٹی یا جو گرمی ہے وہ پہلے زمانے میں بھی ہوتی ہے, یہ نہیں کہ کوئی ٹھنڈک ہوتی تھی. اسی کا کلائمیٹ چینج آیا ہے, وہ میں نو ڈاؤٹ اباؤٹ کہ کلائمیٹ چینج آیا ہے, گرمیاں زیادہ پرولونگ ہو گئی ہیں, سردیاں کم ہو گئی ہیں, ویدر میں چینجز آئی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو پلے گراؤنڈ سے ہٹا دیں. اب ہوا کیا ہے کہ بچوں کو پلے گراؤنڈ سے ہٹا کر ہم نے کیا دے دیا, موبائلس پکڑا دیے. یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے جو پریکٹس کے دوران میں نے دیکھا ہے, اور اس سے بچوں کی آئیز. 4 ماہ کے بچہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈیوائس کے اس کے منہ کے سامنے کوکو میلن لگا دیتے ہیں, اور بچہ جو ہے وہ چھوٹا سا 4 ماہ کا اس کو دیکھ رہا ہے اور گھوری جا رہا ہے اور ایڈکٹ بن رہا ہے 4 ماہ کا بچہ. جی ایگزیکٹلی. تو یہ فزیکلی ایکٹیو نہ ہونا, بچوں کو ایکسرسائز, پلے گراؤنڈز اور گیم سے ہٹانا اور موبائل ان کے ہاتھ میں پکڑانا, یہ ایک سیکنڈ دوسرا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز بچوں میں ہو رہی ہے. بھیا اسکول بھی تو اتنے سے ہو گئے ہیں نا, اب تو 5 مرلے کے گھر میں لوگوں نے اسکول کھولے ہوئے, تو نہ تو کوئی پلے گراؤنڈ ہے نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے. یہ بھی تو پرابلم ہے نا, اسکولوں میں پہلے پلے گراؤنڈ ہوتے تھے. لیکن میرا یہاں پہ اب تھوڑا سا ڈفرینس ہے اوپینین, وہ یہ کہ جی اسکول میں ظاہر ہے پڑھائی اور وہ اسٹڈیز وہ سارا چل رہا ہوتا ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں بھی جب ہم اسکول میں تھے میٹرک میں اور ایف ایس سی میں ہمیں بڑا کم ٹائم ملتا, تو آدھا گھنٹہ ملا, وہ جو ریسیس کا یا جو بریک ٹائم ہوتا تھا اسی میں ہم گیمز بھی کرتے تھے اور اپنا لنچ ونچ کرتے تھے. لیکن وہ ٹھیک ہے, اب پڑھائی کا جو کیونکہ کورسز بہت زیادہ ہیں, آپ بیگ اٹھا کے دیکھیں بچوں کے تو آپ سے اٹھایا نہیں جائے گا, اتنا ہیوی ویٹ ہوتا ہے کہ وہ تو ویٹ لفٹرز اٹھاتے ہیں ان کے بیگز کو, تو اٹھا دیں. اب لیکن پیرنٹس کا جو ایکچولی جو شام کا جو ایوننگ ٹائم ہے وہ بچوں کو گراؤنڈز میں بھیجنا چاہیے, میں تو یہ کہتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, خدا نہ خواستہ, یہ تو ہم پریونٹیو بات کریں, خدا نہ خواستہ اگر کسی بچے کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے ٹائپ 2, ٹائپ 1 کا تو بالکل فرق پروسیجر ہے اور وہ تو ڈاکٹر ہی گائیڈ کرتا ہے, پورا مانیٹر کرتا ہے, اس میں بھی ڈاکٹر کی گائیڈنس آ جاتی ہے. ٹائپ 2 کا حل کیا ہے بچوں میں؟ جی دیکھیے, بچوں میں سب سے جو بڑی وجہ ہے موٹاپا, اوبیسٹی کو کنٹرول کریں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے موٹا ہو رہا ہے تو اس کو اسٹارٹ سے ہی آپ ایسی ڈائٹ پہ لے کے آئیں جس میں بہت ہی لو کاربز ہوں اور ہیلدی کاربز, کمپلیکس کاربز ہوں, یعنی آپ ان کو ہول گرینز پہ لے کے آئیں. پھل سبزیاں بھائی وہ تو ایک ویجیٹیبلز اور وہ تو پروٹین دے رہی ہیں, فرق ہے. لیکن جو میں کاربز کی بات کر رہا ہوں جس سے بچے, کیونکہ بچے گروتھ میں ہوتے ہیں, ان کو برین کو بھی انرجی چاہیے اور ان کی مسلز کو بھی انرجی چاہیے, تو وہ کاربز سے روٹی نہ دو تو وہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا, سلاد تو کوئی بچہ کھاتا ہی نہیں. لیکن میں کمپلیکس کاربز کی بات کر رہا ہوں, جیسے ہول گرین, جیسے ہول ویٹ ہے, جیسے چوکر والی جو گندم ہے, جو پراپر گندم جو کھیتوں میں ہم چکی اور اس کا آٹا جو یوز کرتے ہیں, وہ بچوں کو اس پہ ڈالیں. تھوڑا سا روٹی کا کلر ڈارک ہوتا ہے تو شاید بچے نہ پسند کریں, کچھ بڑوں کو بھی نہیں پسند ہوتا, لیکن جو فائن آٹا ہوتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا, اس میں فائبر نکال لیا جاتا ہے, وہ تو میدا ہے پیور. تو آپ براؤن روٹی یا جس کو ہم کہتے ہیں چوکر والی گندم, اس پہ آئیں. اس کے علاوہ جو کا آٹا ہے, جو کا دلیا ہے, بارلے جو ہے وہ ویٹ کا جو دلیا ہے, اس پہ بچوں کو. چاول کا کیا میں آلٹرنیٹیو دوں؟ چاول دیکھیں, چاول جو ہے وہ بھی ایک کاربز کی فارم ہے. چاول میں بھی براؤن رائس ہیں, کینوا بھی ہے بائی دی وے, کینوا بھی ہے, براؤن رائس ہیں. تو جب بچے کا ویٹ بڑھ رہا شروع ہو اور آپ دیکھیں کہ وہ فیملی ہسٹری ہے, رائٹ ٹائم پہ روکیں. جیسے جیسے آپ بچے کے ٹیسٹ برڈس کو جب آپ عادت ڈال دیں گے, اس ہیبٹ میں ڈال دیں گے, تو پھر جو ہے آگے جا کے 8-10 سال کے بعد یہ ہیبٹس چینج کرنا بہت مشکل ہو جائے گا, بہت مشکل ہو جائے گا. اور بات یہ کہ ویورز, میری اپنی ایک دوست ہے, اس کو ڈائبٹیز نہیں ہے اللہ کا شکر ہے, بٹ وہ اب پری ڈائبیٹک میں ہی کھیلتی رہتی ہے. کیوں؟ چھوٹی تھی, وزن زیادہ تھا, ماں باپ نے ویٹ نہیں رائٹ ٹائم پہ کنٹرول کیا, جب فائنلی کنٹرول میں لے کے آئے تو پتہ چلا کہ یہ سیویئرلی پری ڈائبیٹک ہے. اب وہ سیویئرلی پری ڈائبیٹک ہونے کی وجہ سے کانسٹنٹلی اس کو اپنے آپ کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے. اور پتہ ہے مجھے کیا کہتی ہے کہ جگن یہ مجھے لگتا ہے اللہ کا ہی کوئی کرم ہے, کیونکہ مجھے ویٹ بڑی جلدی گین ہو جاتا ہے اور میں نہیں کنٹرول کر پاتی. تو جب میں اپنی شوگر چیک کرتی ہوں تو میرا دماغ ایک دم سے سیدھا ہوتا ہے کہ نہیں منہ بند کرنا ہے, چاکلیٹیں یہ بکواس نہیں کھانی. تو وہی بات ہے نا, وہی کہتی ہے کہ بچپن کی عادت ہے کہ ہر روز ہر کھانے کے بعد میٹھا کھانا ہی کھانا ہے. ہمارے ملک میں تو بڑی نارمل بات ہے کہ دوپہر کا اگر کھانا کھایا تو اس کے بعد ضرور کوئی نہ کوئی میٹھی چیز کھانی ہے, حلوہ چاہے سوجی کا ہو گیا یا کوئی چاکلیٹ کھا لیا, کچھ کھا لیا, پھر چائے کے ٹائم پہ سموسے پکوڑے جلیبیاں, پھر رات کو کھانا کھایا اس کے بعد پھر میٹھا کھانا ہے. اگر آم بھی کھانا ہے تو اس کے اندر کریم اور چینی مکس کر کے کھانی ہے.
تو یہ بڑی انہیلدی پریکٹسز ہیں, ان کو چینج کرنا ہوگا. اگر ہم اپنے بچوں کو بچانا ہے ٹائپ 2 سے, جو کویشچن ہے آپ کا, تو ہمیں یہ جو ایٹنگ ہیبٹس ہے اس کو چینج کرنا ہوگا. جیسے ہول گرینز کی میں نے بات کی, دوسری ویجیٹیبلز اور فروٹس کو آپ ڈائٹ میں شامل کریں. پلس جو یہ وائٹ شوگر ہے یا بیکری جو ہے, بیکری کے اندر جانا بند کریں بچوں کا. بیکری میں جو بھی چیز ہے, چاہے وہ رس ہیں, بسکٹس ہیں, براؤنیز ہیں, کیکس ہیں. اب دیکھیں, اب برتھ ڈے میں جب آپ کیک لاتے ہیں وہ تو ایک سال بعد ایک آئی, چلے وہ چلے ایک کیک آ گیا اور بچے نے وہ سیلیبریٹ کر لیا, دوستوں میں بھی کھلا دیا. لیکن اس کے علاوہ جب برتھ ڈے کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں نا پیزاز آ رہے ہیں, برگرز آ رہے ہیں, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس میں بھی اس ایٹنگ پیٹرن کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. کیک کاٹنے کے بعد آپ فروٹس کو بیچ میں لائیں, فروٹس کے ٹرائفل, مطلب کئی طرح کی ڈشز ہیں جو فروٹ سے بنائی جا سکتی ہیں, ہیلدی چیز سے ان کو بنایا جا سکتا ہے. سو وائٹ شوگر جو ہے, سفید چینی سے بچائیں بچوں کو, بالکل زہر ہے. اگر آپ نے بچوں کو فروٹس اور ویجیٹیبلز کی عادت ڈال دی ٹائملی, اور ساتھ میں ہول گرینز کی عادت ڈال دی, تو پھر ان کے جو ٹیسٹ برڈز ہیں وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے جنک فوڈ کو. فائنلی ڈاکٹر صاحب, اس کی کوئی اگر کسی بچے کو کنفرم ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جاتا ہے تو کیا اس کو آپ پری ڈائبیٹک یا آؤٹ آف ڈائبٹیز کر سکتے ہیں؟ یہ فیکٹ میں آپ سے جاننا. جی, اور یہ جو بچوں کی بات آپ نے کی, اس میں اگر آپ ویٹ لاس کروا دیں بچے کا وزن جو ہے, اس کا BMI جو ہے وہ لیس دین 28 ہو جائے. میڈیسن کی کیا سٹوری ہوتی ہے؟ میڈیسن یہ ہے کہ دیکھیں بچوں میں ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا کس کو ضرورت ہے کس کو نہیں. ایگزیکٹلی, میڈیسن بچوں میں اس وقت دی جاتی ہے جب ویٹ لاس جو ہے وہ اگر ڈائٹ کے ساتھ, ایکسرسائز کے ساتھ, لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز ہم کہتے ہیں, اگر اس کے ساتھ ایک خاص عرصے تک بچے کا ویٹ نہیں کم ہو رہا. اور اگر آپ کو کبھی کبھی ریکمینڈ کر دیتے ہیں گیسٹرک بائی پاس یا سٹمک کی سلیو کہ بچے کو, جبکہ چھوٹے بچوں میں اوائڈ کرنی چاہیے یہ چیز, لیکن اگر جان لیوا بن رہی ہے ایک چیز اور وہ ہو رہا ہے, تو اس میں آپ کیا ریکمینڈ؟ پہلے تو اورل میڈیکیشنز پہ ٹرائل دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں اوزیمپک ہے, دوسرے انجیکشنز ہیں, یہ ساری جو اورل میڈیکیشنز پہ ٹرائل دیا جاتا ہے. اگر اس کے باوجود جو ہے وہ اگر نہیں ویٹ لاس ہو رہا کسی بھی وجہ سے, تو پھر جو ہے نا لاسٹ چوائس پہ پھر ہم سرجیکل. بٹ وہی والی بات ہے نا ویورز, سرجری کر کے بچے کے آرگنز کو ڈیمیج کرنا, یہ چیزیں کرنا بہتر نہیں ہے کہ منہ بند کرنا بچوں کو سکھا دیں. اور سب سے بہترین عمل یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ اگر یہ چیز خود کریں گے گھر میں, خود آپ چپس اور پیٹیز باہر سے منگا رہے ہیں, جنک فوڈ کھا رہے ہیں اور بچے کو ڈائٹ پہ ڈالا ہے, تو وہ بھی زیادتی ہے, وہ چھپ کے کھائے گا. نہیں, پورے گھر کا جو ہے نا وہ پورے ایٹماسفیئر چینج ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, آپ کا پیغام ہمارے ویورز کے لیے. دیکھیے, ابھی جب کیونکہ بات ہو رہی تھی بچوں میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی, تو میرا ایک میسیج ہے اپنے سننے والوں کے لیے کہ دیکھیے, اگر آپ کے بچے ویٹ گین کر رہے ہیں اور فیملی ہسٹری بھی ہے, پیرنٹس میں کسی ایک کو ڈائبٹیز ہے یا گرینڈ پیرنٹس کو جو ہے وہ ڈائبٹیز ہے, تو اگر فیملی ہسٹری ہے اور بچہ جو ہے ویٹ گین کر رہا ہے, تو ٹائملی جو ہے بچوں کو ہیلدی ڈائٹ پہ لے کے آئیں, جس میں لو کارب ڈائٹ ہے, پروٹینز اور ہیلدی فیٹس, فروٹس, نٹس, ویجیٹیبلز, یہ ساری چیزیں ٹائملی بچوں کی جو ہے نا وہ عادات میں اور کھانے کی ہیبٹس میں ڈالیں, تاکہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوگا تو انہی جو فوڈس کے جو ہے ان کا شوق اس کو ابھرے گا, ان کا ٹیسٹ برڈز ڈیولپ ہوں گے انہی کھانوں پہ. پلس سفید چینی کو جو ہے نا اوائڈ کریں بچوں کی چائے میں, جو ہے وہ بچوں کو پھیکے چائے کی ٹیسٹ بنائیں. اگر آپ نے دینا ہی ہے میٹھا, تو جو براؤن شوگر ہے, شکر ہے یا گڑ ہے, اس کا استعمال کریں, شہد کا استعمال کریں. اس سے بچوں کا جو ہے نا وہ ڈائٹ پیٹرن چینج کریں. لیکن وہی والی بات ہے نا ویورز, جس چیز کی عادت ڈالیں گے, جس بچے نے زندگی میں کبھی کولڈ ڈرنک نہیں پی, وہ آگے کولڈ ڈرنک مانگے گا بھی نہیں کسی جگہ پہ جا کے. اسی طرح جس طرح اگر آپ کسی بچے کو چینی کا ٹیسٹ ہی نہیں اس کے منہ میں ڈالیں گے, وہ پھلوں کو اور سبزیوں کی اس کو عادت رہے گی, تو وہ نارمل چینی کھا ہی نہیں پائے گا. سو ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, پہلے 2 سال کے اندر بچہ اپنی چیزیں ڈیولپ کر لیتا ہے. تو جو لوگ 4 ماہ کے بچے کے دودھ کے فیڈر کے اندر چینی کا 1 چمچ مکس کرتے ہیں یا لال شربت ڈال دیتے ہیں, پلیز اس چیز کو ریکنسیڈر کریں. ایگزیکٹلی. اور دوسرا میسیج یہ ہے کہ ڈائٹ کے حوالے سے کہ یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں, جن کو ہم سافٹ ڈرنکس یا انرجی ڈرنکس کہتے ہیں, ان کو بالکل بچوں کی زندگی سے نکال دیں. اور تیسرا یہ ہے فزیکلی ایکٹیویٹی. بچوں کو شام کے ٹائم کسی بھی گیم میں ڈالیں, چاہے وہ فٹ بال ہے, کرکٹ ہے, جو بھی ٹرینڈ ہے گھر میں یا جو بھی پسند کی گیم ہے, اس میں ڈال دیں. نہیں, فزیکل ایکٹیویٹی میں ڈالیں. ان کو موبائل کی گیمز اور موبائل ایپس یا کمپیوٹر گیمز سے نکال کے ان کو فزیکلی ایکٹیو بنائیں. ان کا جس طرح اسٹڈی کا آپ ٹائم ٹیبل سیٹ کرتے ہیں بچوں کا, اسی طرح پورے دن کے ٹائم ٹیبل میں ایک ٹائم, گھنٹہ ڈیٹ جو ہے ان کو گیمز کے لیے دیں. ان کو زبردستی گراؤنڈز میں بھیجیں. اس سے بہت آپ دیکھیں گے چینج آئے گی بچوں کے ویٹ میں, اور ان کا جو یہ پری ڈائبٹیز یا ڈائبٹیز کا جو رسک ہے بہت حد تک کم ہو جائے گا.
थैंक यू सो मच डॉक्टर शाहिद, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम भाई. इंशाल्लाह आपसे आई होप मुलाकात रहेगी प्रोग्राम पे रेगुलरली. डॉक्टर शाहिद नदीम हमारे साथ थे, डायबिटोलॉजिस्ट. अब ब्रेक की तरफ जाएंगे. बच्चों की बात हो रही है तो कुछ यंग हाई अचीवर्स आज हमारे साथ हैं, उनसे ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे और उनकी अचीवमेंट्स की बात करेंगे. पाकिस्तान से बाहर जाके उन्होंने हमारा नाम रोशन किया है मुल्क का, तो उनसे जानेंगे उन्होंने क्या अचीवमेंट्स किए हैं. ब्रेक के बाद. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. दो बहुत ही प्यारे, बहुत ही शरीफ और बहुत से मासूम बच्चे हमारे सामने बैठे हैं. दोनों 14-14 साल के हैं और टीवी का पहला एक्सपीरियंस है बॉयज? सेकंड. लो जी, ये तो मंजे हुए हमारे स्क्रीन के लोग हैं, तो ये तो टेंशन ही की कोई बात नहीं है. हमारे साथ हैं हुसैन असलम भिंडर. अस्सलाम वालेकुम हुसैन. अस्सलाम वालेकुम. एंड देन वी हैव इब्राहिम उस्मान अजमल विदास. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ठीक ठाक हो? जी. हाँ, अभी बंदे थे पुत्र बने हुए हैं. वैसे ब्रेक में क्या हो रहा था मैं आपको बता नहीं सकती व्यूअर्स. अच्छा, जोक्स असाइड, ब्रिलियंट यंग पीपल, बहुत ही अमेजिंग अचीवमेंट्स पाकिस्तान से बाहर करके आए हैं, उससे रिलेटेड बात करेंगे. लेकिन सबसे पहले ज़रा हमारे व्यूअर्स को तो पता चले ना कि हुसैन और इब्राहिम है क्या, है कौन और कर क्या रहे हैं. जी हुसैन. मेरा नाम हुसैन असलम भिंडर है. मैं एचएसएन कॉलेज में पढ़ता हूँ. मैंने सारे साइंसेस दिए हुए हैं अपने ओ लेवल सब्जेक्ट्स में. मुझे अंग्रेज़ी का बहुत शौक़ है, मुझे डिबेटिंग का बहुत शौक़ है. जी. तो ये आपकी स्टोरी है. इब्राहिम, व्हाट अबाउट यू? मेरा नाम इब्राहिम उस्मान अजमल है. मैं उसके साथ एचएसएन कॉलेज में ही पढ़ता हूँ. मैं 10वीं जमात में हूँ और मेरे सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर साइंस, फिज़िक्स, एड मैथ्स और केमिस्ट्री. और मेरे शौक़, मैंने स्क्वाश खेलनी शुरू की है. मेरे शौक़ भी डिबेटिंग है और ट्रैवलिंग है. माशाल्लाह. वही बात है ना व्यूअर्स, जो हम बात कर रहे थे कि आजकल की दुनिया में कंप्लीट पैकेज होना ज़रूरी है. एक वक्त होता था कि ग्रेड्स आपके बहुत अच्छे आ गए तो आला. अब तो कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी जो है बाहर, इवन पाकिस्तान में, जब तक आपके स्पोर्ट्स और दूसरी चीज़ें ना हो, कंसिडर भी नहीं करते. राइट. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पेरेंट्स के लिए जो देख रहे हैं कि ये बच्चे, इनके आप देख रहे हैं वेरियस कप्स एंड मेडल्स जो इन बच्चों ने जीते हैं, ये सब इनका और इनके पेरेंट्स का एक एफर्ट है, एक कलेक्टिव एफर्ट होता है. डेफिनेटली. एंड देन स्पोर्ट्स एंड दूसरी चीज़ें, सब चीज़ों को बैलेंस में लेके चलना आसान नहीं होता. ओके. अच्छा, कुछ एक वर्ल्ड स्कॉलर्स कप का मैंने सुना है, थोड़ी सी तो डिटेल्स मेरे पास हैं कि ये कंपटीशन दोहा कतर में हुआ था, जहाँ 40 से ज़्यादा डिफरेंट ममालिक के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था. लेकिन यूजुअली जब ऐसी चीज़ें हो रही होती है तो पाकिस्तान के एंड से नहीं जाती जी. सबमिशंस, जो सीधी बात है, लोगों को पता भी नहीं होता. तो हमारी नॉलेज के लिए बेटे, वर्ल्ड स्कॉलर्स कप क्या है, आप दोनों अगर बताएं. बेसिकली वर्ल्ड स्कॉलर्स कप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन. इसके हर साल रीजनल राउंड्स होते हैं वर्ल्ड वाइड. इस दफ़ा हमारा लाहौर LGS 1 में हुआ था रीजनल राउंड, जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया था. हमारी टीम एक्चुअली नंबर 1 आई थी इस रीजनल राउंड में, और पॉइंट्स के मुताबिक हम पूरे पाकिस्तान में भी फर्स्ट पोजीशन पर आए थे. माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन. थैंक यू सो मच. अब ये इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया तो हम इसके ग्लोबल राउंड्स में भी गए थे. इसके हर साल ग्लोबल राउंड्स मुख्तलिफ शहरों में होते हैं. कभी बैंकॉक में होता है, कभी दोहा में होता है, कभी लंदन में होता है, एक्सेट्रा. हम दोहा के राउंड में गए थे. दोहा का राउंड उनका सबसे बड़ा राउंड होता है. उसमें हमारी नंबर 3 पोजीशन हासिल हुई थी. तो फर्स्ट टर्की अमेरिका आया था, सेकंड टर्की आया था, और थर्ड पे पाकिस्तान आया. बिल्कुल. वर्ल्ड स्कॉलर्स कप के राउंडों में 4 मेन चीज़ें होती हैं. एक डिबेटिंग, जिसमें हम एक दूसरी टीम के साथ आर्ग्यू करते हैं टॉपिक पर. दूसरा है कोलैबोरेटिव राइटिंग, जिसमें हम मिलजुल कर ऐसे लिखते हैं, मज़मून-नवीसी करते हैं. एक है क्या करते हैं? मज़मून-नवीसी, एग्जाम राइटिंग. माशाल्लाह. और फिर एक, हमारा बच्चा कितनी अच्छी उर्दू बोलता है, मुझे खुद नहीं पता था कि क्या बोले. क्या बात है बेटा. फिर एक है चैलेंज, एक एग्ज़ाम जैसा ही है, और एक बोल है जिसमें हम सब साथ करते हैं एग्ज़ाम. वो तीसरा क्या, चौथा क्या होता है? बोल, बजर राउंड जैसा होता है, एक एग्ज़ाम साथ. एग्जाम साथ. सो बेसिकली को करिकुलर एंड एजुकेशन दोनों को मिला के. जी बिल्कुल. अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा इब्राहिम? जैसे कि सीधी बात है, कोई भी इतना ज़्यादा टाइम, इसमें आपका वक्त भी बड़ा लगा, तैयारी की मैं भी बात करूँगी. इसका फ़ायदा क्या होगा आप लोगों को एज स्टूडेंट्स? इसके कई फ़ायदे हैं. पहला फ़ायदा ये है कि उसका सिलेबस इतना बड़ा है और एक्सपेंसिव है, तो पहले तो नॉलेज भी बहुत हासिल करते हैं, बहुत चीज़ें पता चलती हैं.
اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل کمپٹیشن ہے اور اس کے 3 راؤنڈ ہیں اور فائنل راؤنڈ ییل ہے جو ییل میں ہے جو امریکہ میں ہے. اگر بیٹا جاؤ گے تو مجھے ایوی لے جانا. کہنا کہ آپ لوگوں کا جو ٹیم کا میسکاٹ ہے نا وہ ہماری جگن خالہ جگن پھپھو ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے ایوی ٹیم کے ساتھ لے جانا. تو ییل کے اندر جو راؤنڈ ہے وہ بیسکلی فائنل راؤنڈ ہے اور اس کے اندر اگر آپ جیتیں گے تو آپ کے لیے ریکمنڈیشن لیٹرز بنتے ہیں, وہ آپ کے ریکارڈ میں جاتا ہے. اور اگر کل کو آپ نے ییل اپلائی بھی کرنا ہے یا ہارورڈ اپلائی کرنا ہے یا پرنسٹن یا کسی بھی آئی وی لیگ میں اپلائی کرنا ہے تو آپ کو اس میں ہیلپ ملے گی. یہ بہت بڑا پارٹ ایون اسکالرشپ کی ہیلپ مل سکتی ہے کیونکہ ایسی جگہوں کی تو فیس بھی بڑی مہنگی ہوتی ہے, بٹ ہمارے پاکستان سے ہی ایسے اسٹوڈنٹس گئے ہیں جن کو 100% اسکالرشپس بھی ملی, تو پاسبل تو ہے لیکن جاننا ضروری ہے نا. اب بہت سے لوگوں کا یہ خواب ہوتا ہے ویورز, اور بائی دا وے فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایجسن یا LGS کے پڑھے ہوئے ہیں, آپ کسی گورنمنٹ اسکول کے بھی اگر پڑھے ہوئے ہیں اور آپ ان ساری چیزوں کو اچیو کر لیتے ہیں, آپ پارٹیسپیٹ سب کر سکتے ہیں, صرف پرائیویٹ سیکٹر تو نہیں پارٹیسپیٹ کرتا, تو سب پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ میں نے بولنا چاہتا تھا کہ پاکستان کی یوتھ کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے اور بس انہیں تھوڑا سا پش چاہیے. ایک علامہ اقبال کا شعر تھا, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. اسی طرح ہمارا اتنا پوٹینشیل ہے پاکستان کی یوتھ میں, اگر ان کے پیرنٹس, گارڈینز اور سکولز ان کے اندر اپنا ٹائم ڈیووٹ کریں اور ان کو انٹرسٹ ڈالیں اور سپورٹ کریں نا. بڑا سب سے بڑا پرابلم آج کل یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس اسی چیز کے اوپر پش کرتے رہتے ہیں کہ بھائی بچے جو ہیں بس اپنی پڑھائی 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 پڑھائی. A* اسٹوڈنٹ ہے لیکن اس طرح آپ بیٹھ کے ماشاءاللہ اتنی کانفیڈنٹلی بات کرو. بائی دا وے گریٹ جاب بوائز, اس لیے کہوں گی کہ اسی پلیٹ فارم پہ آپ سے 20-30 سال زیادہ بڑی عمر کے لوگ جن کا ٹی وی کا ایکسپیرینس بھی اتنے کانفیڈنٹلی نہیں بول پاتے, سو یہ ایک انویسٹمنٹ ہی ہے نا. بالکل, اور یہی چیز کل کو آپ کو نوکریوں میں ہیلپ کرے گی, اپنی بزنس اسٹارٹ کرنے میں ہیلپ کرے گی, اور سب سے بڑی بات یہ ڈفرینٹ جگہوں پہ داخلے میں مدد کرے گی. بالکل. اچھا, اس کی تیاری کیسے کی؟ That's a very important thing. اور دونوں کی پروسیس جاننا چاہوں گی کیونکہ سیکھنے کا عمل ہر بندے کا مختلف ہوتا ہے. اپنی کریٹو پروسیس بتاؤ اور اپنی سیکھنے کی پروسیس. مجھے سے ابراہیم نے کہا تھا اس کا ایک بہت بڑا سلیبس ہوتا ہے, اس سلیبس میں کئی ہزاروں پیج ہوتے ہیں, یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. مجھے بہت دیر لگی تھی, کئی لوگ تو سال لگا کر رٹا نہیں چلتا, رٹا ہی ہے, بہت دیر لگی تھی. ویسے تو اگر میرے سے پوچھیں رٹا, جیسے میں رٹے سے نہیں سیکھ سکتی, مجھے اگر کوئی رٹے سے سکھانے کی کوشش کرے مجھے نہیں یاد ہوتا. ہمارے لیے جو اس کے لیے پریپیئر کیا تھا اس کے 3 مین پارٹس تھے, ایک تھا پریپریشن, ایک تھا کولیبوریشن اور ایک تھا امپرووائزیشن. پریپریشن میں تو آ گیا کہ ہم نے سلیبس کیا, 2 مہینے ہم نے لگا دیے سلیبس میں, لیکن میں تھوڑا امبیرس ہوں کیونکہ میں نے صرف 1 ہفتہ لگایا تھا. لیکن بیٹے شویاں نہیں مارتے, اتنی بڑی شویاں نہیں مارتے, اس کے پھر بھی اتنے گولڈ میڈل آئے ہیں چیلنج میں, آپ بلیو نہیں کر سکتی. شکر ہے کہ ہم ساتھ اسکول میں تھے بیٹا, ورنہ ہمارا اٹ کتے کا ویر ہونا تھا. شدید دشمنی ہونی تھی, شدید دشمنی ہونی تھی کہ یہ وہ والا بچہ ہے جو ہر بار ہر چیز میں اچھے نمبر لے لیتا ہے اور کم ٹائم بھی دیتا ہے پڑھائی کو, اور ہم جیسے نالائق پڑھی جا رہے اور ککھ نہیں یاد. ہمارے ساتھ وہ احمد ذوالفقار بھی تھا جس نے آئی تھنک اس کے جتنا ٹائم لگایا تھا اس نے بھی اس سے محمد احمد ذوالفقار نے نسا دیتا ہے اور اودا کی کیتا ہے. نہیں وہ تو عمرہ کر رہا تھا ماشاءاللہ, وہ اس نے تو عمرے کی, ابھی بچہ ہمارا سعودی میں. جی وہ تو ییل کے راؤنڈ کی فکر میں جلدی واپس آ رہے ہیں سعودی عربیہ سے, وہ اب اس ہفتے ہی آ رہا ہے. اس نے ماشاءاللہ تو بہت اونچا مقام اچیو کر لیا تھا. فرسٹ انڈیویجول آیا تھا ورلڈ اسکالرز کپ میں. اچھا ایک بات بتاؤ, آپ تینوں میں کس کا کیا رول ہے؟ واٹ از یور, دیکھو ہر گروپ میں ایک رول ہوتا ہے, ہر بندہ کہتا ہے تو اے ویک میں اے ویک نہ تو واٹ واز یور تیاری؟ دیکھو سارے ایک ہی چیز نہیں کر سکتے, کرنے کی کوشش بھی کرو گے تو پرابلمٹک ہے, اسی لیے تو آپ کو ایک ٹیم دی جاتی ہے اور ٹیم میں 3 ہی لوگ تھے. سو مجھے بتاؤ آپ کا رول کیا تھا؟ بیسکلی میں ان دونوں کے بیچ کا برج تھا کمیونیکیشن وائز. مجھے لگ رہا تھا میرے جیسا ایک پارٹی آپ کیونکہ میں اور احمد جو ہے نا وی ٹرائی ٹو پٹ ایموشن, زیادہ ہم جذباتی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی, اور یہ کام ہے, تھوڑا سا کام ہے نا ہم سے زیادہ, تو ہمیں میری مشکل سمجھیں. کس پہ گئے ہو گھر میں پرسنالٹی کس پہ گئی, اماں یا ابا؟ بابا نا دھام دی معذرت کے لیے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ تو ہو گیا, ییل کی تیاری کیسے کرو گے جو فائنل آپ لوگوں کا؟ ابھی جب احمد واپس آئے گا تو ہم نے شروع کرنے, بیسکلی سیم ہی چیز ہے, مگر ہاں اس میں بہت زیادہ ایکسٹرا تیاری بھی کرنی پڑے گی کیونکہ اب ہمارے نیکسٹ ایئر او لیول کے ایگزامز بھی ہیں, تو ہم نے ساتھ وہ تیاری چلانی ہوگی. پہلا راؤنڈ ہوگا نا او لیولز کا؟ جی, اسلامیہ اور پاک اسٹڈیز. مگر ییل کی جو راؤنڈ ہے, ییل میں تو دنیا کے سب سے لائک بچے آ رہے ہوں گے اس راؤنڈ میں. دیکھو اس میں تو آپ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں آ گئے, بالکل.
اب آگے کیا ہوگا, مطلب اب آگے کون کون وہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے؟ آگے یہ جو ساری راؤنڈز تھے نا, ان کے سارے ٹیمز گلوبل راؤنڈز, یہ تو صرف دوحہ کا تھا, دوسرے گلوبل راؤنڈز میں سے بھی ٹیمز جو جیتی ہیں اور کوالیفائی ہوئی ہیں, ٹاپ 3 نہیں ٹاپ 3 بہت ساری ہوتی ہیں, ٹاپ 20 تک ہوتی ہیں. ٹاپ 20. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے کہ دوحہ میں 3 ٹیم سلیکٹ ہوئی, نہیں 20 ٹیم سلیکٹ ہوئی تھی, ہم ٹاپ 3 آئے تھے. ٹاپ 3 آئے, جی تو اب یہ 20 کی 20 ییل بھی جائیں گی, وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کے مارکس, اور اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو نہیں. تو جب سارا کمبائن ہوتا ہے ییل میں, تو ساری دنیا سے ساری ٹیمز آئیں گی. اپروکسیمیٹلی کتنی ہوتی ہیں؟ اپروکسیمیٹلی 5000 بچہ تو ہوتا ہے کم از کم. جی, دوحہ راؤنڈ میں اراؤنڈ 40 پلس ٹیمز تھی, 49ish تھیں, یعنی کہ 49 کنٹریز, یعنی کہ 150 کو بچہ تھا, 1700 کے قریب, 1600-1700. لیکن اب ٹورنامنٹ آف چیمپئنز میں مجھے لگتا ہے 100 سے تو زیادہ ہی ٹیمیں آئیں گی, کیونکہ یہ پوری دنیا ہر گلوبل راؤنڈ سے کمبائن ہو سکے, یو ایس اے, جاپان. آپ لوگ کیسے انشور کرو گے کہ آپ ٹاپ 3 میں آؤ؟ اب یار ٹاپ 3 میں نہیں آنا, فرسٹ ہی آنا ہے. اللہ کے ہاتھ میں, ہم نے بس دعا کرنی ہے, اس سے عمرہ بھی کیے, یہی دعا کی ہے کہ ہم ٹاپ 3 وہاں بھی آ جائیں. عمرے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے فرائض بھی پورے کرنے ہیں, یعنی کہ محنت بھی کرنی ہے. ہم نے ایک ریپرزینٹیٹیو کو بھیج دیا, وہ تو اپنی جگہ ہے, نماز بھی سارا کچھ آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے, لیکن بیٹے دین کے ساتھ دنیا بھی لے کے چلنا ہے. ڈیفینیٹلی. اب دنیا تو ریکوائر کرتی ہے کہ آپ اپنی تیاری تو بہت ریگرس ہونے لگی ہے ہماری. اب جو ہماری تیاری ہوئے گی وہ پہلے سے ساری تیاریوں سے بہت زیادہ ریگرس ہوئے گی, بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی, کیونکہ اب تو یہ فائنل راؤنڈ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اچھا نیکسٹ راؤنڈ میں کر لیں گے, اگلے راؤنڈ میں کر لیں گے, نہیں, کیونکہ یہ تو فائنل راؤنڈ ہے. ہم نے پوری فوکس پچھلے نمبر تو نہیں کاؤنٹ کریں گے اس راؤنڈ میں. نہیں, اب آپ 0 میٹر جائیں گے وہاں پہ, تو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ تھرڈ آئے تھے ٹاپ 3 میں, تو اب آپ 0 سے وہاں پہ پھر سٹارٹ کریں گے, یعنی کہ فرسٹ آ سکتے ہو. جی انشاءاللہ. اچھا, اینڈ اب کیونکہ آف کورس ہم نے اپنے سیگمنٹ کو راؤنڈ اپ کرنا ہے, تو مجھے یہ بتاؤ کہ پرسنلی کیا گولز ہیں, کیا کرنا چاہتے ہو, آگے کا کیا پلان ہے؟ ورلڈ اسکالرس کپ کی وجہ سے ہمیں بہت اپرچونیٹیز مل رہی ہیں. اسکول میں ویسے بھی بہت ڈفرینٹ کمپٹیشنس ہمارے لیے کھل رہی ہیں جو ہم پہلے نہیں پارٹیسپیٹ کر سک رہے تھے. بہت رائٹنگ کمپٹیشنز ہے, ڈبیٹنگ کمپٹیشنز ہے, اور مور اوور ایکسپیرینس ہمارا بہت اچھا رہا, اور انٹرنیشنلی ایک بہت بڑا. What I mean is کہ personally for you بیٹا, for حسین کا فیوچر اب کہاں جا رہا ہے, کس ڈائریکشن میں سوچ رہے ہیں؟ For me اس کے بعد I want to become a doctor. میڈیسن میں جانا ہے, یہی ارادہ ہے انشاءاللہ. I want to go to Aga Khan University in Karachi. Your grandfather was also a doctor, your father was also a doctor, mashallah. So میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے آگے جا کر, so that's my main plan. دل ہے بننے کا یا زبردستی ہو رہی ہے؟ نہیں, خود. اچھا, what about you بیٹے؟ پرسنلی میرے لیے میں تھوڑا امبیرس ہوں پھر سے, کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے کرنا کیا ہے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ The greatest wisdom is in knowing that you know nothing at all. جب بندہ 0 سے سٹارٹ کرتا ہے نا, تو پھر پوری دنیا کھل جاتی ہے. بالکل, اس لیے میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ میں ابھی سے ڈیسائیڈ نہ کروں, کیونکہ میں نے دیکھنا ہے کہ دنیا آفر کیا کر سکتی ہے, میرے پاس آپشنس کیا ہیں, کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لمٹ مائی سیلف, میں ایک چیز پر نہیں رہنا چاہتا. اور بات یہ ہے کہ دیکھو, ایک تو ایک چیز پہ رہنے والی دنیا بھی نہیں ہے, دوسری بات فائنڈ سم تھنگ دیٹ یو آر ٹرولی پیشنیٹ اباؤٹ. اور جب وہ پروفیشن بن جاتا ہے تو پیسے کمانا بھی آسان ہو جاتا ہے, اور پھر لانگ آورز اور یہ چیزیں آپ کو اس طرح سے ایگزاسٹ نہیں کرتی. شیف انم ہے, وہ اپنے پیشن کو پرسو کر رہی ہیں, شی از اے سیلیبریٹی شیف ایز ویل. اس کے علاوہ اب اپنا ریسٹورینٹ بھی ماشاءاللہ کھولنے لگی ہیں. وہی والی چیز ہے نا کہ جب آپ کا پیشن ہوتا ہے تو پھر آپ صبح کے 4 بجے تک کام بھی کر لیتے ہیں, 1 گھنٹہ سو کے پھر کام نماز پڑھ کے اگلے کام پہ بھی نکل جاتے ہیں. سو دا ورلڈ از یور oyster. کوئی زبردستی زور زبردستی نہیں کہ کیا کرنا ہے. فائنلی محمد احمد ذوالفقار کو بھی ہم بہت مبارکباد دینا چاہیں گے. بیٹا آپ کو بہت بہت مبارک ہو, ہم آپ کو بڑا مس کر رہے ہیں. بریک میں بھی آپ لوگوں کی باتیں کر رہے تھے, آپ کے پارٹنرز, کولیگز, بڈیز, ٹیم ممبرس. سو آپ کو بھی بیسٹ آف لک, اور آپ کو عمرہ مبارک, آپ کی پوری فیملی کو. بیٹا آپ لوگوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو, بیسٹ آف لک ود ایوری تھنگ. انشاءاللہ جب وہاں سے واپس آؤ گے تو اس ایکسپیرینس کی ہم ضرور بات کریں گے. کچھ تب میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ وہاں پہ کیا ایکسپیرینس رہا, اور اس کے ساتھ ساتھ پیچھے بھی کیا کیا مرحلے کی, یہ ساری چیزیں کی, اس کو ہم ڈیفینیٹلی کور کریں. بلیس یو بوائز, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. اور ان کی پوری فیملیز کو اور ان کے اسکول کو ہم مبارکباد دینا چاہیں گے. یہی تو چیزیں ہیں جو پاکستان کی ایک سافٹر امیج دیتی ہیں, ایک پازیٹیوٹی کریٹ کرتی ہیں. اب یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو محرم الحرام کی مناسبت سے کلام بھی سنتے ہوئے آئیں گے, اینڈ آف کورس اپنے ٹاپک پہ گفتگو کریں گے.
کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں کوئی علی مرتضیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے بیٹے نہیں کہیں بھی حسین و حسن سے اور بیٹے نہیں کہیں بھی حسین و حسن سے اور نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے پہلے وفا لکھوں کہ لکھوں وفا کے بعد پہلے وفا لکھوں کہ لکھوں وفا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں ایسی نماز نہ ہوئی کبھی کربلا کے بعد ایسی نماز نہ ہوئی کبھی کربلا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے جزاک اللہ سبحان اللہ. ویورز بہت ہی خوبصورت
آواز کے مالک عابد رؤوف قادری ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، اور آپ نے ان کی بہت خوبصورت آواز میں منقبت سنی، اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ویورز کے ہمارا آج کا ٹاپک بھی سیرت مولا علی علیہ السلام اور سیرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ ہم ان سے ریلیٹڈ آج بات کریں گے۔ بہت بڑی ہستیاں ہیں، اور آف کورس ہمارے منہ تو چھوٹے پڑ جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے، لیکن ایک کوشش ہے محرم الحرام کی مناسبت سے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروفیسر نورید فاطمہ، ایک بریلینٹ اسکالر ان ہر اون رائٹ اینڈ ایک ٹیچر، ایک ایجوکیشنلسٹ، اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی گائیڈ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ، بہت شکریہ جگن۔ بس پروفیسر صاحبہ انتظار ہے اس دن کا جب ہم پروفیسر ڈاکٹر نورید فاطمہ لکھیں گے، جو ان قریب جلد انشاءاللہ ہوگا۔ اینڈ دین آف کورس میرے بہت ہی پیارے بھائی جنہوں نے بہت ہی ینگ ایج پہ اپنی پی ایچ ڈی میں مکمل کر لی، ہمارے پروگرام کا بڑا امپورٹنٹ حصہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک، بلکہ ویریس پلیٹفارمس جن پہ میں نے کام بھی کیا ہے، میرے لیے بہت بڑی سپورٹ، اور نہ صرف ایز اے اسکالر اینڈ این ایجوکیشنلسٹ اینڈ ایز اے رائٹر بٹ ایز اے کو ہوسٹ بھی بڑی دفعہ میرے پیارے بھائی نے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ ڈاکٹر علی وقار قادری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو جب بات کا آغاز کرنا ہے علی بھائی، آئیے بلکہ پروفیسر صاحبہ آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ پرسنالٹی کی بی بی فاطمہ، حضرت فاطمہ بہت ہی پیاری، بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی، اس نے اخلاق کی جب بات کرتے ہیں تو شروع اور ختم انہی پہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ سو مجھے یہ بتائیے کہ ان سے اگر بات کا آغاز کرے تو آپ کا بچپن، آپ کی لائف۔ جی بہت شکریہ جگن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی کی اور آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اہل بیت کرام کا، بالخصوص سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اس ذکر نور کے ساتھ مجھے شامل کیا، مجھے جوڑا، کیونکہ یہ ذکر عبادت ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ قطعی القبول عبادت ہے۔ قطعی القبول کا مطلب ہوتا ہے جس پہ سٹیمپ کر دی گئی ہو، کیونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عبادت قرار دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول کرے، اور اس محبت جس کو مودت کا قرآن نے کہا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہمیں اس تک اپنے کردار، اپنے اسلوب، اپنے طریق کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ آپ نے بھی اپنی انٹرو میں بات کی، اور میرا بھی یقیناً دل کو دل سرا ہوتی ہے، یہی حال ہے کہ میں آتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اگر میرے پاس سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان ہوتی، فرزدق کا لہجہ ہوتا، اگر جامی کا سوز ہوتا، رومی کا درد ہوتا، امام احمد رضا بریلوی کا انداز ہوتا، علامہ اقبال کا اسلوب ہوتا، ان کے الفاظ ہوتے، تو پھر میں کہتی مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اور جو امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خاص طور پر کہتے ہیں اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، اور جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر میری نہیں، آپ کی نہیں، تمام مومنین کی خواتین کی سردار اور تمام اہل جنت کی خواتین کی سردار، جن کے لیے کہا سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات اپنی والدہ سے اجازت لے کر ان کے لیے دعا کروانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور میں حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، اور وہ انہوں نے مغرب کی نماز والدہ کی اجازت سے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی، پھر بیٹھے رہے، عشاء بھی پڑھی، اور عشاء کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف جانے لگے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے پیچھے ہو لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے پیچھے کون؟ حذیفہ؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا تیرے اور تیری والدہ کے لیے ہم نے دعا کر دی ہے۔ اور پھر یہ بشارت ان کو، یہ روایت ان سے منسوب ہے، انہوں نے بیان کی کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ راز بتایا جس کی ابھی آپ اور میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات میں حضرت حذیفہ کو گواہ بنا کر جبریل امین علیہ السلام کی یہ خوشخبری ان تک پہنچائی اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچائی۔ فرمایا کہ اے حذیفہ آج رات میرے پاس ایک وہ فرشتہ آیا ہے کہ جو اس سے پہلے نہ آیا تھا، اور اس نے آ کر مجھے یہ بشارت سنائی، خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ رب الکریم نے میری بیٹی فاطمہ کو
تمام جنتی عورتوں کی اور تمام عالمین کی خواتین کی سردار بنا دیا ہے۔ ماشاءاللہ، تو وہ جو سردار ہوں گی وہ ان کے بارے میں آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ 2 روایات مروی ہیں، اور وہ ان کا لب لباب کیا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے عکس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ذات کو دیکھا ہے، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، معاملات میں، گفتگو میں، حسن اخلاق کے اندر سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ کسی کو مماثل نہیں دیکھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نہیں، آپ نے خوبصورت باتیں کی، آپ سے بات کرتے میں آپ کو اشارہ کری تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، جی، رک میں جائیں، دیکھ رہی تھی۔ رک جائیں، کیونکہ وہی والی بات ہے نا ویورز، ایسی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، ان کا تو نام لے کے انسان کو ہاتھ میں پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس میں ایک قطرہ، ایک لمحہ گستاخی کیا رسپیکٹ سے کم ہو۔ گستاخی تو بہت دور کی بات ہے، ہماری کیا اوقات۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی مولا علی کے تذکرے سے پہلے جناب سیدہ پر کچھ گزارشات پیش کرنا چاہ رہا۔ بہت ساری ابتدائی باتیں ہو گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب سیدہ کے ساتھ جو ناز اور نیاز والا تعلق تھا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ وہ عام طور پہ باپ اور بیٹی میں دیکھنے میں کم ملتا ہے جو حضور کا تھا۔ عام طور پہ ہاں، اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ادھر ایک چھوٹی سی بات ضرور کہوں گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ماننے والے ہیں، جو ان کو فالو کرنے والے ہیں، وہ تو اپنی بیٹیوں سے بڑا لاڈ کرتے ہیں۔ نہیں، بالکل انہی کے نقش قدم پہ چلتے میں ایک لاڈ پیار سے اگلی بات کرنے لگا ہوں کہ مثلا ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی بیٹیوں کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تعظیماً؟ کوئی بھی نہیں ہوتا، تو رسول اللہ تو ہوتے تھے نا جی۔ تو چلیں میں جو بات کرنے لگا وہ یہ کہ حضور علیہ السلام معراج سے تشریف لا چکے ہیں، اور معراج کے واقعات جس طرح باہر صحابہ کو بیان کیے، گھر والوں نے بھی پوچھا، تو حضور بتا رہے تھے کہ میں جنت میں گیا، میں ادھر پہلے آسمان پر فلاں نبی سے ملا، دوسرے آسمان پر فلاں نبی سے ملا، توجہ، تیسرے آسمان پر فلاں، ساری تفصیلات۔ پھر فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، میں نے جنت میں خدیجہ تمہارا محل دیکھا، میں نے جنت میں اس کا محل دیکھا، اس کا۔ جناب سیدہ پاس تشریف فرما ہیں اور منتظر ہیں کہ ابھی میرا ذکر آتا ہے، ابھی میرا ذکر آتا ہے، لیکن رسول اللہ بار بار فرماتے میں جنت میں گیا یہ ہوا، میں اپنی جنت میں گیا یہ ہوا۔ تو جب بات مکمل ہو گئی تو جناب سیدہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابا جان آپ نے کئیوں کے محل تو جنت میں دیکھے، میرا محل نہیں دیکھا، میرا ذکر نہیں کیا۔ سب سے چھوٹی، سب سے لاڈلی بیٹی، تو یہ حضور بھی تو دیکھنے والی بات ہے نا۔ تو حضور علیہ السلام نے جو جملہ بولا وہ دلوں کو یعنی ایک دفعہ چیرنی پھاڑ دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ، وہ محمد رسول اللہ کی جنت ہو سکتی ہے جس میں تو موجود ہے؟ اللہ اکبر، اللہ وہ کون سی جنت ہوئی کہ جس میں فاطمہ موجود نہیں ہے اور وہ میرے لیے جنت ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کوئی جنت کا تصور بھی نہیں ہے تیرے بغیر۔ یہاں جناب سیدہ کے ساتھ جب حضرت علی کا نکاح ہوا تو جس گھر میں حضور نے شفٹ کیا وہ حضور کے گھر سے ایک گھر دور تھا، اور درمیان میں حضرت نعمان بن بشیر کا گھر تھا۔ سیدہ کے ساتھ رسول اللہ کی اس تعلق کا سب کو اندازہ تھا، معروف تھا۔ اب کسی صحابی نے حضرت نعمان بن بشیر سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ سیدہ کی دوری رسول اللہ کو شاک گزرتی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل پتہ۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے، تمہاری توجہ اس طرف کیوں نہیں گئی کہ تم اپنا گھر بدلے میں وہ علی والا گھر لے لو اور اپنا ان کو دے دو، تاکہ وہ ایک گھر قریب آ جائیں اور درمیان میں دیوار ہو جائے۔ وہ فوراً پہنچ گئے خدمت میں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ذہن میں نہیں آیا، اب میں ایک خواہش لے کر آیا ہوں۔ عرض کی کہ خواہش یہ ہے کہ میں اپنا گھر بدل لیتا ہوں علی کے گھر سے، حضرت علی کے، تو آپ کی بیٹی سیدہ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ حضور خوش ہوئے، دعا دی، اور حضور نے اس گزارش کو قبول فرمایا، اور پھر حضرت علی کو بلایا، فرمایا علی بے شک نعمان کا گھر اب تمہارا اور میرا گھر قریب ہو گیا ہے، لیکن اس کے درمیان ایک دیوار ہے، اس دیوار میں ایک سوراخ کر کے جب میں استراحت سے اٹھوں اور میرا دل چاہے فاطمہ کو دیکھنے کے لیے، تو پھر مجھے دروازے کے باہر سے نہ آنا پڑے بلکہ میں اندر سے ہی سیدہ فاطمہ زہرا کو دیکھوں۔ تو جس جنت میں فاطمہ نہ ہو وہ تو محمد رسول اللہ کی جنت بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ گہرا تعلق تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور معارف کی بات بتاؤں، فضائل تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ مثلا دیکھیے ہمارا رسول اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، دل و جان قربان، سب کچھ قربان، ایسے ہی ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم میں جو خون دوڑتا تھا، لہو، خون، اس کا ہمارے نزدیک کیا اہمیت ہوگی؟ خون کا ایک قطرہ بالفرض تصور کریں، ابھی ہمارے سامنے یہ ٹیبل پہ ایک قطرہ پڑا ہو اور کوئی ہمیں صحیح
تصدیق کر دے کہ یہ وہ خون کا قطرہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد میں گرا تھا، بدر میں گرا تھا، یا یہ رسول اللہ کے وجود اقدس کے خون کا ایک قطرہ ہے، کوئی دنیا کا بندہ اپنا اس کے ساتھ تقابل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے ایک خون کی عظمت۔ اور خون بنتا کس میں ہے؟ جگر میں، اور جگر خون کو پیدا کرتا ہے اور وہ خون پورے وجود میں دوڑتا ہے۔ جگر کا ٹکڑا۔ اور صحیح بخاری میں حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کبھی غور کیجئے، یہ بھی فرما سکتے تھے میرے دل کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کا حصہ ہے، میرے سینے کا حصہ ہے، میرا ماتھا ہے فاطمہ، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہ جو فرمایا نا، یہ اس لیے فرمایا کہ فاطمہ کی محبت میرے وجود میں یوں دوڑتی ہے جس طرح کہ خون دوڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ یہ وہ محبتیں ہیں، بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر ہے، بہت سارے ائمہ نے اس کو روایت کیا۔ یہ عبدالسلام قادری صاحب ہیں، انڈیا کے بہت بڑے عالم، انہوں نے بھی اس حدیث کی تخریج کی اپنی سند کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار اور خاص طور پہ جناب سیدہ فاطمہ الزہراء کی محبت 70 مقامات پر کام آتی ہے۔ کتنے؟ 70۔ ہاں، اور اس میں سے سب سے چھوٹے مقام انہوں نے کہا جی بتا دیں، تو حضور نے فرمایا سب سے چھوٹا مقام وہ ہے کہ جب کسی بندے مومن کی روح نکل رہی ہوتی ہے، جب وہ مر رہا ہوتا ہے، روح نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت کام آتی ہے۔ جب اس کو قبر میں رکھا جا رہا ہوتا ہے اور پہلی رات ہوتی ہے، اس وقت کام آتی ہے۔ اور جب ملائکہ آ کے سوال اور جواب کر رہی ہوتی ہیں اور فشار قبر ہونے کا امکان ہوتا ہے، اس وقت کام آتی ہے۔ تو یہاں پہ کیونکہ میں چاہوں گی کہ کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ ہم جتنا میکسیمم فائدہ لے سکیں آج کی گفتگو سے لیں۔ تو بی بی کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی سے آج کی دنیا میں وہ کیا کی چیزیں ہیں جو ہم لے سکتے ہیں؟ صرف مرد نہیں، صرف عورتیں نہیں، مرد بھی، بچے بھی، بڑے بھی۔ جس طرح مولا علی کی پوری پرسنالٹی سے ہم سارے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں اگر ہم ان کو فالو کریں تو، اسی طرح بی بی کی پرسنالٹی سے ہم لوگ آج کی دنیا میں کیا فائدہ لے سکتے ہیں؟ جی میں سیکھ کیا سکتے ہیں، کیا چیزیں امپلیمنٹ کریں؟ بطور خاص ایک عورت ہونے کے میں یہ سمجھتی ہوں کہ علامہ نے جو بڑی خوبصورت بات کی تھی، نچوڑ بتا دیا کہ بطول باش پنہا شو ازیں عصر کدر آغوش شبیر بگیری، کیا مسلمان عورت، میں نے جو شروع میں بات کی کہ یہ اکثر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جو شبیہ رسول اخلاق کے اندر، کردار میں، اطوار میں، اس کا مطلب ہے کہ وہ خواتین کے لیے بدرجہ اتم ایک ہمارے سامنے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لیکن جو بات آپ نے کی وہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے۔ کیونکہ جب بی بی کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ خواتین سے وابستہ کر دیا جاتا ہے، پر جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوبیسلی سب سے عظیم، سب سے خوبصورت ہستی، بٹ اس کے بعد اگر ہم سب کی بات کریں، مولا علی ہو گئے، تو لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کل کا، تو جب ہم کل کائنات کی بات کرتے ہیں تو پھر خواتین بھی تو مردوں کے لیے ایک اچھا اگزامپل ہے۔ اور یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ جڑتی ہے جا کر مکہ میں اس آپ کے بچپن کے ساتھ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ جو ابھی بہت کھیلنے کا، گڑیوں سے کھیلنے کا بچپن ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ عقبہ بن معیط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک کے اندر نماز ادا فرما رہے ہیں اور اونٹ کی اوجڑی لا کر بھری ہوئی گوبر سے آپ کی پشت انور پر ڈالتا ہے۔ وہاں مرد کہاں ہیں؟ وہاں ایک خاتون جو ابھی بہت کم سن ہے، سیدہ کائنات، جن کو عرف عام میں ہم بچی کہتے ہیں، ابھی وہ پہنچی ہیں اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ہٹا رہی ہیں اور اس کے لیے دعائے ضرر فرما رہی ہیں، اور وہ جو ساتھ ہنس رہے تھے وہ ساتھ کے ساتھ بدر کے مقام کے اوپر واصل جہنم ہوئے اور ایک گڑھے میں گرے۔ تو جو بات میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تھی نا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اس کا ایک ترجمہ فاطمہ بدأت منی کا اہل محبت کرتے ہیں کہ فاطمہ میری جان ہے، تو جو جان ہے ان کو ایذا پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے سے۔ اور اولاد کے لیے ایک بہت بڑا رول ماڈل ہیں آپ، کیونکہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد دنیا میں رہی، جو اس دنیا سے نہیں رخصت ہوئی، وہ تو بیٹیاں ہی تھیں۔ بالکل، تو اولاد ہونے کے ناطے بھی ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں بی بی سے، کہ لیکن یہ بیٹا جو ہو یا بات- بیٹی، یہ سارے فرائض آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے پورے کرنے ہیں۔ لیکن میں جو یہ بات کر رہی ہوں نا، یہ دیکھیے، یہ ناموس رسالت کی حفاظت، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کے اوپر وارفتگی کے عالم میں کس طرح فدا ہونا، آپ کا عشق امت کو سکھا رہی ہیں،
اور آپ کی نصرت جو آپ کے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام کی تائید سکھا رہی ہیں. محبت اور عشق کا اصول وہاں جب ہم مودت کی بات کرتے ہیں تو وہاں جا کر ختم ہوتا ہے کہ جہاں یہ محبت قربانی کے اوپر مکمل ہوتی ہے. اور اس کو آپ نے مکمل کر کے نہ صرف اپنی ذات میں جو بات آپ بچوں کی کر رہی ہیں کہ 8, 7, 6 اور 5 سال کے بچے چھوڑ کے گئی ہیں اور کربلا کے میدان کے اندر پھر وہ بتاتے ہیں کہ دودھ کی لاج رکھنا کسے کہتے ہیں, ماں نے کس طرح تربیت کر کے ہمیں پروان چڑھایا. اور پھر حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق یک حسین رقم کر دو دیگر زینب, یہ بھی سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی قربانیاں ہیں جو کہ مکہ سے شروع ہوئیں اور کربلا کے میدان میں جا کے عروج پر پہنچیں. یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ہم بات کریں گے. بات کیا کریں گے, مزید یہ جانیں گے کہ ہم ان کی ذات سے کیا کیا چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور اپنے آج آنے والے کل اور آخرت میں کیسے سرخرو ہو سکتے ہیں. جلدی سے کچن میں نظر ڈال لیتے ہیں کیونکہ کچن میں بھی کام مکمل ہو چکا ہے. جی بیٹے کیا سٹیٹس ہے؟ جی چنا والا پلاؤ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے, ساتھ میں نے رائتا اور سیلڈ سرو کر دیا. تھینک یو سو مچ بیٹا. ویورز ہم بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک. ویورز ہمارے ساتھ بہت ہی بریلینٹ پرسنالٹیز ہیں, پروفیسر نورید فاطمہ اینڈ ڈاکٹر علی وقار قادری. عابد رؤوف قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انہوں نے منقبت لاسٹ ہاف میں پیش کی. آج ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ پروگرام کے اینڈ میں ضرور ہمیں ہمارے ویورز کو پیش کر کے دیں. میں تو پنچتن کا غلام ہوں, ہم سب کی فیوریٹ ہے. ڈاکٹر صاحب, اب ایک ایسی پرسنالٹی جن کا نام ہی ہر انسان کے لیے کافی ہے. آپ نام لیتے ہیں تو کروڑ چیزیں آپ کی نظروں کے سامنے جو ہیں وہ گھومنی شروع ہو جاتی ہیں, آپ کے ذہن میں باتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ ہمیں حضرت مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر بات کرنی پڑ جائے تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کہاں سے شروع کی جائے. دریا کو کوزے میں کیسے بند کرے؟ سمندر کوزے بند ہو ہی نہیں سکتا, آپ کسی نہ کسی ایک پہلو پر ہی بات کریں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. حدیث پاک ہے, مشہور حدیث ہے, امام ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں بیان کی. حضور علیہ السلام اپنا تعارف کروا رہے تھے, اپنے بارے میں فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جب اللہ نے دنیا بنائی تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا, عرب اور عجم, اور اس میں جو بہتر حصہ تھا عرب مجھے اس میں رکھا. پھر فرمایا کہ پھر اللہ نے عرب میں سے کنانہ کو پسند کیا, پھر کنانہ میں سے قریش کو پسند فرمایا, پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو پسند فرمایا, وصطفانی من بنی ہاشم, اور بنی ہاشم میں سے مجھے پسند کیا اور میرے انتخاب فرمایا اور مجھے سرور الانبیاء بنایا. یہاں تک تو ہے حدیث کا مفہوم. اب اس کے ساتھ میں مسند اپنا طبقات ابن سعد کی ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں, اس کو جوڑ کے مفہوم بیان کرتے ہوئے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا حضرت مولا علی سے نکاح ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر پہلے حضرت علی کے تشریف لے جانے سے پہلے کمرے میں جاتے ہیں اور حضرت فاطمہ کو کچھ نصیحت فرمانے کے لیے, دعا کرنے کے لیے پانی دم کر کے پہلے دونوں پہ چھڑکا, اور پھر ایک جملہ حضرت علی کے حوالے سے حضور نے فرمایا جو اس تناظر میں سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ سب سے بہتر عربوں میں پھر بہتر بنی کنانہ میں پھر بہتر قریش میں پھر بہتر بنی ہاشم, اور بنی ہاشم میں پھر سب سے بہتر میں. تو حضرت فاطمہ الزہرا کو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں نے اپنی امت میں سب سے بہترین انسان کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے, جو علم میں اور حلم میں سب سے بہتر ہے, اس کے ساتھ نکاح کیا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی ایک عام شخص کسی ایک عام شخص کی دل جوئی کے لیے تعریف نہیں کر رہا, بلکہ زبان رسالت کہہ رہی ہے جو کہ بالکل حق کہتی ہے, جس کے اندر خواہش یا کسی رشتے کی بنیاد پہ کھچاؤ کا کوئی جذبہ نہیں ہے, جو انہوں نے کہنا حق کہنا. تو یہ فرمایا کہ اے فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میں تیرا نکاح تجھے اس شخص کی زوجیت میں دیا ہے کہ جو علم میں اور حلم میں میری امت میں سب سے بہتر. گویا کہ اب اوپر سے آپ چلیں, عربوں سے لے کر رسول اللہ تک جو افضل سے افضل کا انتخاب ہوا
ان میں رسول اللہ کو نکال دیں تو پھر حضرت علی سب سے افضل ٹھہرتے ہیں۔ اس میں پھر ایک دوسرا پہلو کہ ایک اور حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ جب تک تم اس وقت تک جنتوں کے پاس نہیں جاؤ گے جب تک اللہ کو 4 چیزوں کا حساب نہ دے دو۔ پوچھا گیا یا رسول کیا؟ فرمایا اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، اس کا حساب لے گا۔ پھر اللہ نے تمہیں جسم دیا ہے، اس کا حساب لے گا کہ اس کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا۔ پھر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اس کا حساب لے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس کے بعد حضور تھوڑے سے تامل ہوئے، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے 4 چیزیں فرمائی تھی، تو آپ نے فرمایا چوتھی یہ کہ اللہ تم اس وقت تک جنت کے قریب نہیں جانے دے گا جب تک یہ نہ پوچھ لے کہ میری اہل بیت کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا ہے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ ساتھ دائیں طرف حضرت علی کھڑے تھے، تو حضور نے یوں محبت سے حضرت علی کے کندھے پر یوں ہاتھ مارا اور فرمایا میری جس اہل بیت کا تو سوال کر رہا ہے اور جس کا جنت میں جانے سے پہلے سوال ہونا ہے وہ یہ علی اس اہل بیت کا نمائندہ ہے جس کے بارے میں تم لوگوں سے سوال کیا جائے۔ اور پھر یہ حدیث ہے مسلم کے اندر، فرمایا کہ میں تمہیں انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ قرآن مجید، اس کی رسول اللہ نے ترغیب دلائی عمل کی، اور پھر فرمایا اطرتی اہل بیتی، میری اطرت اور میری اہل بیت۔ اس کے بعد اگلا حصہ بڑا ضروری ہے، آپ نے پھر فرمایا کہ میں میدان محشر میں آب کوثر پر کھڑا ہو کے دیکھوں گا کہ تم نے ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کہ قرآن دے کر گیا تھا اس کے ساتھ عمل کا کیا حال تھا، اور میں حسن اور حسین اور فاطمۃ الزہرا اور علی المرتضیٰ دے کر گیا تھا، اس کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا۔ اس کے بعد پھر جام کوثر ملے گا۔ اور پھر حدیث پاک ہی میں حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے میری اہل بیت کا حق ادا نہ کیا ہوگا یا قرآن کا حق ادا نہ کیا ہوگا کسی ایک کا بھی، وہاں کھڑے فرشتوں کو میں حکم دوں گا کہ وہ چابک کے ساتھ ہانک کر ان لوگوں کو آب کوثر سے پیچھے کر دیں گے جن لوگوں نے اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا، اہل بیت اور قرآن مجید دونوں میں سے کسی ایک کے ذکر میں بھی، کسی ایک کے بھی حق کے ادا کرنے میں کوتاہی کی ہوگی۔ یہاں ایک پہلو ذہن نشین رکھ لیجئے کہ جو اہل بیت اطہار کا ذکر ہے یہ ضروری بھی ہے اور یہ مجبوری بھی ہے، یہ ضروری بھی ہے اور یہ مجبوری بھی ہے۔ ضروری کس طرح ہے اور مجبوری کس طرح ہے، بس میں ضروری بتا دوں، مجبوری پھر اگلی ٹرن پہ بتاؤں گا۔ ضروری اس لیے ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے، وہ صاف ہو جائے، وہ طاہر ہو جائے۔ ظاہر ہے رذائل سے ظاہری اور باطنی پاک ہوگا تو پاک لوگ جنت نشین ہوں گے، کامیاب ہوں گے، کامراد ہوں گے۔ اچھا، اب وہ پاک ہوگا کیسے؟ اب میں اور آپ پاک ہونا چاہتے ہیں تو ظاہر ہم کیسے پاک ہوں گے؟ ایک پروسیس ہے نا۔ پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پاکوں کی صحبت میں بیٹھیں گے۔ You are judged by the company that you ہاں، keep. اب پاک بہت سارے ہیں لیکن ہمیں وہ پاک چاہیے جس کی پاکی پر اللہ نے سٹیمپ کر دیا ہو، اور جس کی پاکی پر اللہ نے سٹیمپ کیا وہ صرف اور صرف آل رسول ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اب یہ غور طلب پوائنٹ ہے کہ پہلا لفظ ہے انما یرید اللہ، یرید ارادہ سے بنا ہے، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تم اہل بیت کو پاک کر دے۔ اب ایک ذہن میں رکھیے، میرے یعنی ایک عام انسان، آپ کے میرے ارادے اور ارادے کے وقوع میں فرق ہوتا ہے ٹیکنیکلی، لیکن اللہ کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ ارادہ ہی بنیادی طور پہ وقوع ہوتا ہے۔ فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو گویا اللہ کا یہ ارادہ ہے اور اللہ کا اس کے ارادے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور پھر پاک کرنے کا ارادہ ہے، اور کتنا پاک کرنے کا ارادہ ہے؟ یطہرکم تطہیرا، اتنا پاک کرنا جتنا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ آپ کام کریں گے اپنی بساط پر، میں اپنی بساط پر، لیکن اللہ کی جو اپنی شان اور قدرت ہے اس نے اس کے مطابق پاک کیا۔ لہٰذا اب اگر جو پاک ہونا چاہتا ہے اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں سوائے اہل بیت اطہار کے ساتھ مضبوط نسبت جوڑنے کی۔ جی پروفیسر صاحبہ۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی جب ذات کا ایک تصور ذہن میں ابھرتا ہے تو کبھی مجھے مکہ یاد آتا ہے، کبھی مجھے ہجرت کی رات، کبھی دعوت ذوالعشیرہ، کبھی آپ کی ولادت جائے کعبہ کے اندر، کبھی مجھے وہ شیب ابی طالب کے 3 سال کہ جس میں بار بار سیدنا ابو طالب اپنی نشست پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو سلاتے۔ پھر کبھی مجھے ہجرت کے بعد آپ کا ہجرت کر کے آنا، آپ کے پائے مبارک کا متورم ہونا،
پھر اس کے بعد غزوات کے اندر، پھر وہ جو مواخات کا وقت تھا جب آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو آپ نے فرمایا علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، مگر لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر تمام غزوات میں، بدر میں سب سے پہلے آپ کا نکلنا، پھر تمام غزوات میں، اور اس کے بعد تبوک پر جب آپ اپنا قائم مقام بنا کر ان کو جا رہے ہیں، تب آپ کی چشمان پاک میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو ایک جہاد کا جذبہ تھا اس سے دوری کے لیے آنسو آتے ہیں۔ آپ پھر آپ کی تائید اور آپ کی تالیف قلبی فرماتے ہیں کہ علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، جس کو بار بار بھائی کہا اور جنہوں نے وہ حق ادا کر دیا۔ اکثر جگن ہم بات کرتے ہیں حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ادب و تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان شروع ہوتا ہے، اس کے بعد اطاعت رسول ہے، پھر اتباع رسول ہے، پھر محبت رسول ہے، پھر نصرت رسول ہے۔ ان پانچوں کو میزان بنا کر قرآن کی اس آیہ کریمہ کو سامنے رکھے نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جو دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام آپ کی والدہ نے حضرت فاطمہ بنت اسد نے کیا تھا، اور آپ نے پتلی پتلی ٹانگوں سے ایک بچہ ہونے کے ناطے کھڑے ہو کر تائید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی تھی، اس کے بعد کا تمام آپ کی حیات مبارکہ کا وہ جو دور ہے وہ ہمیں مسلسل ان پانچوں حقوق جو آپ کے ہیں ان کے اوپر نظر آتا ہے۔ اور آپ دیکھیے جیسے ہم آج محرم میں ہیں، آپ تو دیکھیں آپ کی پیدائش بھی کعبہ میں اور آپ کی شہادت مسجد میں، تو علامہ اقبال رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو باپ ہے اس کی تربیت سے بیٹا اور بیٹے کی تربیت سے آگے بیٹے، میدان کرب و بلا تک آپ نے نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کر دیا۔ 7 تو صرف آپ کے بیٹے ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے، اور ائمہ اہل بیت اطہار کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، خود آپ نے جیسے آپ نے ذکر کیا مسجد میں شہادت پائی، سیدنا امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، دوسرے امام ان کی شہادت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت سری، امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کے اندر شہادت اختیار فرمائی، اور اکیلے نہیں، اپنے 18 اصحاب کے ساتھ اور 72 رفقاء کو ملا کر کل 72 سر نیزوں پر سوار کرائے گئے۔ وہ خون کس کا ہے، وہ تربیت کس کی ہے، وہ کس نے آداب سکھائے کہ دین کی مجاہدت کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ائمہ اہل بیت اطہار تمام کے تمام وہ شہید ہوئے۔ تو میں آج خاص طور پر ایک بات کہوں گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایمان کا پیرامیٹر اور کسوٹی بتایا نا، وہ محبت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بتایا، اور منافق اور مومن کا فرق ہی یہی وہ ذکر ہے، یہی وہ لٹمس پیپر ہے کہ جس کو ہم سوسائٹی میں لے کر جب نکلیں تو حضرت ابو سعید خدری جیسے دیگر صحابہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے جب مومن اور منافق کے فرق کو پہچاننا ہوتا تو اس کے سامنے ہم حضرت علی کا ذکر کرتے۔ تو آج میں سمجھتی ہوں ماہ محرم الحرام کے اندر اگر ہم ان دونوں ہستیوں کی سیرت کو کمپائل کر کے سامنے رکھیں تو جو میں نے 5 حقوق گنوائے ہیں نا، اسلام کا چہرہ انہوں نے روشن کر دیا۔ اور آج ہر امتی کو جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو اگر عشق کا دعویٰ ہے تو وہ دیکھے کہ میں ان کا کتنا پیروکار ہوں، میں ان کی کتنی جو ہے وہ پیروی کر رہا ہوں، ان کے فٹ سٹیپس کو کتنا فالو کر رہا ہوں۔ کیا میرے اندر سخاوت اس درجے کی ہے، شجاعت اس درجے کی ہے، علم سے محبت ہے، حکمت ہے، تدبر ہے، فراست ہے؟ کیا میں لوگوں کو معاف کر سکتا ہوں؟ تلوار یہاں آ گئی ہے اور اس شخص نے چہرے پہ تھتکار دیا، آپ نے تلوار واپس کر لی، حالانکہ آپ کل ایمان ہے، کل کفر کے مقابلے میں ابن عبد ود کے مقابل جب خندق کے میدان میں نکلتے ہیں تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں نکل رہا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا دونوں کا، میرے بھائی کا اور میری بہت پیاری بہن کا، کہ آج ہمیں پروگرام میں آپ نے جوائن کیا، آپ نے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا۔ آئی نو یہ دن آپ لوگوں کے لیے بہت بزی ہوتے ہیں اور ویسے بھی آپ لوگ بڑے مصروف ہوتے ہیں، بٹ شکریہ، بہت بہت شکریہ تہہ دل سے۔ انم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور میرے پیارے بھائی، اب آپ سے اگر ریکویسٹ کر لوں میں کہ میں تو پنجتن کا غلام، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو قلبی ان کا
ادنا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے میرے منہ سے آئے مہک صدا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں اور مجھے عشق سے وہ سمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنج تن کا 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 غلام ہوں